How are you? We're going to begin the PID webinar. जी PID webinar अब शुरू होने वाला है. PID रेगुलर वेबिनार्स करवाता है और उसके ऊपर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी एक एजुकेशन हमारी वेबिनार्स के थ्रू हो जाए. लोगों को कोशिश करते हैं कि पार्टिसिपेट करें. अगर हम वेबिनार्स नहीं देखेंगे, अगर हम नई चीज़ें सीखेंगे तो मुझे नहीं समझ आती हम कहाँ से सीखेंगे. क्या लोगों का ये ख्याल है कि वो घर बैठे बैठे सीख लेंगे, दफ्तरों में चाय पीते पीते सीख लेंगे. मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे अपने PID के लोग इस वक्त वेबिनार पे नहीं है. अफसोस की बात है. ये लोग तनख्वाहें लेते हैं सरकारी और ये वेबिनार पे नहीं आते. ये क्या करते हैं ये भी पूछना चाहिए. फिर इनको अगर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करके पूछा जाए आप क्या करते हैं तो फिर ये शोर मचाते हैं, कोर्ट्स भागते हैं, PM पोर्टल भागते हैं, पर अपने काम पे नहीं कहीं भाग जाते. बड़े अफसोस की बात है. इसलिए मैं जान के अनाउंस कर रहा हूँ ताकि कोई तो शर्म आए लोगों को. किसी लोगों को शर्म हमारे मुल्क में नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली. अभी मैं 17 बंदे देख रहा हूँ. इट्स डीपली डिसअपॉइंटिंग कि लोग दफ्तर बैठे हुए और सिर्फ 17 बंदे सुन रहे हैं, विच इज एक्सट्रीमली सैड. कोई बात नहीं, हम इनकी हाजिरी लगाएंगे और इंशाल्लाह इनको बड़ा ग्रेड देंगे और इंशाल्लाह ये लड़े जाके जिधर मर्जी कोर्ट में. हम कोर्ट को भी बताएंगे कि इनका काम क्या है. कुछ भी नहीं, ना लिखते ना पढ़ते ना कुछ, तो क्या करें. तो ये मैं आम ऐलान करना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच जी. लेट्स प्रोसीड टू आवर वेबिनार. वी गॉट टुडे विद अस खलील अहमद साहब. खलील अहमद, डॉक्टर खलील अहमद साहब एक मुफक्कर हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं. मैं इनको बहुत देर पहले मिला था बिकॉज इन्होंने एक थिंक टैंक बनाया हुआ था, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट, व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग. उस पर ये लिख रहे थे, बोल रहे थे, तो मैंने इनसे मुलाकात की, खाना वाना खाया इनके साथ, तो मैं समझा कि ये बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं. ये उसके बाद ये किताबें भी लिखते रहे हैं, सिंगल हैंडेड वेंचर चला रहे हैं, व्हिच आई मस्ट कंग्रेचुलेट हिम ऑन. कोई इनको डोनर भी पैसे नहीं दे रहा, अपने आप काम करी जा रहे हैं. तो खलील साहब, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू. यू आर द काइंड ऑफ पर्सन वी नीड इन पाकिस्तान, ताकि कोई काम करने का शौक हो, कोई ऑनेस्टी का शौक हो, कोई तहकीक का शौक हो. तो खलील साहब ने 3 किताबें लिखी हैं माशाल्लाह. वो तीनों किताबें हम आपको यहाँ दिखाते रहेंगे साथ साथ. 3 किताबें खलील साहब की. आज खलील साहब उनके बारे में हम बताएंगे. इनका थीसिस है ऑन द अशराफिया, ऑन द एलीट. तो लेट्स गो ओवर टू खलील साहब. खलील साहब, ओवर टू यू, प्लीज बताइए. जी शुक्रिया. जी शुक्रिया नदीम साहब. आपने मौका दिया कि मैं जो नज़रियात या तसव्वुरात वज़ा किए हैं वो सबके सामने रख सकूं. पाकिस्तान में रियासती अशराफिया का उरूज किताब जो है ये फरवरी 2012 में शाया हुई थी. तो उसके मेरा ख्याल है 1-2 माह बाद ही SDPI है इस्लामाबाद में, उन्होंने एक्नॉलेज किया और इसकी एक तकरीब रखी थी. और उसके बाद मेरा ख्याल है अब 9 साल गुजरने के बाद मतलब इट्स पाइड जो इसे एक्नॉलेज कर रहा है और इस किताब में दिए गए थीसिस को भी एक तरह से एक्नॉलेज कर रहा है. अगरचे ये इस्तिलाह जो है रियासती अशराफिया की किसी हद तक इस्तेमाल होने लगी है, इसका मफ़हूम भी लोगों ने शायद आप ही बना लिया है. किताब भी कुछ ना कुछ लोगों तक पहुंची है और वो थीसिस भी कुछ ना कुछ पहुंचा है, लेकिन जो इस्तिलाह है, जो इस्तिलाह वज़ा की गई, मतलब वो इस्तिलाह बज़ाते खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और लोगों को समझ आ जाती है कि कहा क्या जा रहा है और हो क्या रहा है. और इसी में समझे एक ये बात भी मौजूद है कि रियासती अशराफिया की जब इस्तिलाह कही गई और जिसने किताब नहीं भी पढ़ी उसने इस इस्तिलाह को कबूल कर लिया, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल और सोशल फिनोमिना है वो है क्या. बहरहाल मैं शुरू करता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो टॉपिक इसका रखा गया, अगरचे मतलब मुझे शिकवा नहीं, कोई मुझसे मशवरे के बगैर ये टॉपिक रखा गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा और मुझे एक मौका मिल गया कि मैं इस टॉपिक के हवाले से ही शुरू कर दूं. मतलब पहले मैं सोच रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, तो चले मुझे एक मौका मिल गया इस टॉपिक से. जो टॉपिक रखा गया है, स्टेट एरिस्टोक्रेसी इन पाकिस्तान मार्केट्स, ब्यूरोक्रेसी एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर. ये पिछले दिनों पाइड के ग्रुप में भी बात कुछ होती रही है और वहाँ भी मैंने फिर ये एक पोजीशन ली थी, ये मौक़िफ़ था मेरा, तो मैं उसी हवाले से बात करता हूँ. और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, समझें
2012 में ندیم साहब, डॉक्टर नदीम साहब डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई थी इस्लामाबाद में। उसमें मुझे भी इनवाइट किया था उन्होंने। कॉन्फ्रेंस थी फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, और ये 13 और 14 जुलाई 2012 को हुई थी। और वहाँ पे डॉक्टर इशरत साहब भी मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के बारे में एक पेपर पढ़ा था। तो यकीनन इशरत साहब गवर्नर स्टेट बैंक भी रहे हैं और मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहे हैं, और फिर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में तो उनका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा नोन है, और वो उस पर बहुत अरसे से काम करते रहे हैं। अगरचे हमारे यहाँ वो रिफॉर्म्स हमें मतलब होती नज़र नहीं आई। उन पर काम ज़रूर हुआ, पेपर्स लिखे गए, रिफॉर्म्स जो हैं प्रपोजल्स बनाई गई, सब कुछ हुआ। तो वहाँ पे जो इशरत साहब ने पेपर पढ़ा उसमें उन्होंने 4 चीज़ें बयान की थी, और वो 4 चीज़ें उन्होंने बयान की कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी यकीनन उनकी मुराद थी। सिविल ब्यूरोक्रेसी में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। मैं वो किताब से ही आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि बड़ी अहम है वो बातें। इशरत साहब ने कहा कि जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हैं उनके हवाले से बाकी जो प्रपोजल्स थी उसके साथ उन्होंने कहा कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनमें एक तो कैपेसिटी मौजूद होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाना चाहिए, एनरिच किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कॉम्पिटेंसी की बात की, यानी अहलियत की बात की कि उनमें वो अहलियत होनी चाहिए जो वो काम करते हैं। और फिर उन्होंने करेज की बात की, जुर्रत की बात की, जो मेरा ख्याल है अब तो शायद पिछले 2-3 दहाइयों से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वैसे तो कैपेसिटी भी, कॉम्पिटेंसी भी, तीनों चीज़ें, यकीनन ये चीज़ें नहीं थी तो उन्होंने 2012 में ये बात की थी ना कि ये चीज़ें उनमें पैदा की जाएँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, चौथी जो उन्होंने बयान की, वो था कि जी पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनमें कंपैशन भी पैदा किया जाए लोगों के लिए। ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, और ये है कि असल में हमारा व्यू क्या है, हम चीज़ों को देख कैसे रहे हैं। और ये जो एक बात की गई कि भाई सिविल से जो सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उनमें कंपैशन होना चाहिए लोगों के लिए, कहाँ से आ गई? अगरचे इशरत साहब ने कहा ये कि भाई जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट थे, उनमें वो कंपैशन नहीं था क्योंकि वो बाहर से आए थे। मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो शायद बहरहाल मैं इसे मसला नहीं बना रहा, उन लोगों में कंपैशन था, कुछ ना कुछ कंपैशन था यकीनन, सब में नहीं था तो काफ़ी लोगों में था। लेकिन यहाँ पे इशरत साहब ने जब ये बात की कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है उसमें कंपैशन होना चाहिए लोगों के लिए, ये बात मुझे नहीं समझ आई। कैसे कंपैशन होना चाहिए भाई? क्या जब सिविल सर्वेंट जॉब में आता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो क्या उसे वो कॉन्ट्रैक्ट की शराइत पूरी नहीं करनी है? क्या उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं करना है? उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो नहीं करनी है उसने? और फिर उसे जब नाम ही यही दिया गया है भाई पब्लिक सर्वेंट, तो इसका मतलब क्या है? कंपैशन कहाँ से आ गया? क्या वो ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं कहीं आसमान से उतरे हैं? कोई ख़ास किस्म का तबका है? तो डिवाइन राइट्स रखने वाला तबका है? कोई स्टेटस उसे कहीं और से दिया गया है कि भाई वो लोगों पे कंपैशन करे? भाई ये स्टेट लोगों के लिए बनी है, लोगों ने बनाई है। थ्योरेटिकली अगर हम देखें इसे पॉलिटिकल फिलॉसफी के हिसाब से, तो ये स्टेट बनी है और उसके लिहाज से इनको मुलाजिम रखा गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके लिए इन्हें मुआवजा मिलता है, मिरात मिलती हैं, लिहाजा उन्हें वो काम करना चाहिए। इसमें ये चीज़ तो कहीं भी नहीं है कभी कंपैशन होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इससे हम ये भी देख सकते हैं कि इशरत साहब का यकीनन, इशरत साहब की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है वो क्या है, इसी से हमें ये चीज़ का पता चलता है। और मैंने यहाँ पे मैं 1-2 लाइनें किताब से समझें पढ़ना भी चाहूँगा। उनका इशरत साहब ने लिखा कि कॉलोनियल सिविल सर्विस में जो कंपैशन है वो मौजूद नहीं था, और इसकी वजह ये थी कि उस ज़माने के सिविल सर्वेंट आबादी की ज़रूरियात से लापरवाह थे। अच्छा जी। और इनमें गुरबा और सोसाइटी के पछड़े हुए और कम खुशहाल हिस्सों के हवाले से कंपैशन नहीं था। बहरहाल कंपैशन की बात है, मतलब ठीक है। तो ये एक तरह से मैंने जो बात करने चाहिए थी वो हो गई, और इसी के साथ मैं इसे जोड़ूंगा क्योंकि हमारे ग्रुप में भी ये बात होती रही है। और एक ये कहा जाता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के लिए इंसेंटिव्स पैदा किए जाने चाहिए।
انہیں انسینٹیو دیے جائیں تو شاید پھر ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو جائے گی، یا ان میں کمپیشن پیدا ہو جائے گا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی جاتی ہے، کمپیٹنسی کی بات کی جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا بھی رہتا ہے مطلب. تو یہ جو انسینٹیوز والی بات ہے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے گروپ میں بھی پوچھا تھا کہ بھئی انسینٹیو جو ہیں کس طرح ضروری ہیں. میرے خیال میں انسینٹیو تو بالکل ضروری نہیں ہے. اگر کانسٹیٹیوشن موجود ہے تو پالیٹکس میں تو انسینٹیوز کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور جب اس کانسٹیٹیوشن کے تحت بیوروکریسی جو بنتی ہے اور پھر وہ جو کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو اس میں انسینٹیو کی کہاں سے ضرورت آ گئی. ایک کانٹریکٹ ہے وہ سائن ہوا ہے اور انہیں اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق کام کرنا ہے اور وہ پبلک سرونٹ ہیں. یہ ساری چیزیں بہت کچھ کہتی ہیں اور یقیناً ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک بالکل ڈفرینٹ تھیوری آف اسٹیٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کتاب پاکستان میں ریاستی اشرافیہ کا عروج ہے، اور اصل میں یہ ویبینار جو ہے اسی لیے ندیم صاحب سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، رکھا گیا ہے کہ جو اسٹیٹ ایرسٹوکریسی یا ریاستی اشرافیہ کا تھیسس ہے میرا، اسے میں ایک طرح سے بیان کروں، دوبارہ لوگوں کے سامنے لاؤں. مطلب یہ ٹاپک ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، لیکن بہرحال اسٹیٹ ایرسٹوکریسی کے حوالے سے ہی ہے، یہ بھی ریاستی اشرافیہ کے حوالے سے ہی ہے. تو چلتے شروع کرتے ہیں. جو مطلب یہاں سے میں اپنا جو تھیسس ہے اس کی طرف آتا ہوں. اور اس میں جو ایک تو اشرافیہ کی جو تعریف ہے، مطلب ہمارے یہاں دو ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں ایرسٹوکریسی کی ٹرم یوز نہیں ہو رہی ہے اشرافیہ کے لیے، ہمارے یہاں ایلیٹ کی ٹرم یوز ہو رہی ہے. عشرت صاحب نے بھی ایلیٹ کی ٹرم یوز کیا. میں تھوڑا سا اور یہاں پہ واضح کر دوں کہ یقیناً پاکستان میں جو ہو رہا تھا، میرا شروع سے فوکس تھا مطلب اکانومی، پالیٹکس اور اسٹیٹ پر ایک طرح سے. اور مجھے جو چیزیں سمجھ آ رہی تھیں انہیں ایک طرح سے مجھے وہ اصطلاح نہیں مل رہی تھی کہ میں انہیں کیسے بیان کروں. یعنی ایک ایسی اصطلاح جو اس پورے فینومینا کو صحیح طرح مطلب ڈینوٹ کر سکے، صحیح طرح ڈپکٹ کر سکے، اس فینومینا کو گریپ کر سکے. یقیناً کوئی بھی اصطلاح، کوئی بھی ماڈل جو ہوتا ہے وہ 100% تو ریالٹی کو کبھی بھی ڈپکٹ نہیں کر سکتا، بڑی کیونکہ ریالٹی بہت کمپلیکس ہوتی ہے. بہرحال تو یہ ریاستی اشرافیہ کی اصطلاح مطلب جسٹ لائک اے فلیش میرے مائنڈ میں آئی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے سارا پرابلم حل ہو گیا ہے. مجھے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اکانومی، اسٹیٹ اور پالیٹکس کے حوالے سے وہ ایک طرح سے سمجھ آنا، بلکہ بالکل کلیئرلی سمجھ آنا شروع ہو گیا. اور ایک طرح سے ایک ماڈل بھی بننا شروع ہو گیا. اور جو یہ ماڈل جو ہے پھر میں نے پاکستان میں ریاستی اشرافیہ کا عروج اس میں بیان کیا. اور صرف اس کو پولیٹیکلی نہیں بیان کیا ہے، میں نے پوری فلسافیکل بیسز اس کی بیان کی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں موجود ہیں اور میں شروع سے دیکھ رہا تھا، بچپن سے دیکھ رہا تھا، کچھ چیزیں آبزرو کر رہا تھا. مطلب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہی کانشیس اور انٹینشنل قسم کا ایکٹ تھا آبزرو کرنے کا، لیکن یقیناً زندگی گزر رہی تھی اور اس میں چیزیں آبزرو کی تھیں. مثلاً بہت شروع میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے یہ ریاستی اشرافیہ کا عروج کتاب میں بھی بیان کیا ہے، اب بھی میں بیان کر دیتا ہوں اسے. اور تھوڑا سا اس سے آپ کو میرا جو ٹلٹ آف مائنڈ ہے، یہ ٹلٹ آف مائی تھیسس جو فوکس ہے میرا، وہ کیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. میو ہاسپٹل ہے، اگر ہم اس میں گوالمنڈ، لاہور میں میو ہاسپٹل، اس میں ہم گوالمنڈی کی طرف سے آتے ہیں تو گیٹ تھا اور وہاں سے آگے آئیں تو ایک ڈسپینسری ہوا کرتی تھی. اس کے اوپر ایک ایسی آج کی طرح کا گول گیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا غریبوں کے لیے ہسپتال، غریبوں کے لیے ڈسپینسری یا اس طرح کا. بہرحال اس میں غریبوں کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. اچھا مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں غریب، کنہیں بنا دیا گیا ہے غریب، کیا کیا گیا ہے. مطلب بعد میں مجھے آہستہ آہستہ یہ چیز سمجھ بھی آئی کہ بھئی ایک تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی پرچیزنگ پاور کے حوالے سے بھئی پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے لوگوں کی، بہت کم ہوتی ہے اور کبھی کبھی بہت ہی کم کر دی جاتی ہے. مطلب لیکن کرتا کون ہے کم؟ پرچیزنگ پاور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیچرلی اپنی ٹیلنٹ، اپنی محنت سے لوگ اپنی پرچیزنگ پاور بڑھاتے ہیں، اپنی انکم بڑھاتے ہیں اور اس طرح ان کی پرچیزنگ پاور بھی بڑھتی ہے. لیکن کیا ہے، اسٹیٹ اور گورنمنٹ وہ آتے ہیں اور اس پرچیزنگ پاور کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی انکم کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کتنے ہی صورتیں ہیں اس انکم کو اس کم کرنے کی، اور ٹیکسز کو یا مطلب سمجھیں کہ کیا کہنا چاہیے، کوازی ٹیکسز اگر ہم کہہ سکیں انہیں، ان کو بڑھانے کی. کہیں بھی آپ جاتے ہیں ہر چیز کے لیے پیسے ہیں، ٹیکس بڑھتے جاتے ہیں، ٹیکس کے ریٹس بڑھتے جاتے ہیں، مختلف فیسیں بڑھتی جاتی ہیں، رشوت بڑھتی جاتی ہے، رشوت کے ریٹ بڑھتے جاتے ہیں.
اچھا پھر بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں ان کو بیان کرتا جاتا ہوں۔ ندیم صاحب نے مجھے کہا تھا آپ کھل کے جو بات کرنا چاہیں کریں۔ مثلاً پنجاب میں نے اپنے بلاگ پہ ایک لکھا بھی کہ وہ شہباز شریف تھے، ان کی حکومت، ویسے تو تمام حکومتیں یہی کرتی رہی ہیں پاکستان میں، کوئی زیادہ کرتی ہے کوئی کم کرتی ہے۔ ان کی حکومت میں ہر 5-7 سال بعد موٹر سائیکلیں، کاریں اور جو مطلب وہیکلز ہیں ان کی نمبر پلیٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈیزائن چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، نئی نمبر پلیٹ آ جاتی ہیں، چلیں جی 1000 روپے، 500 روپے، 1500 روپے، 2000 روپے جمع کریں پلیٹ میں۔ بھائی کیا نان سینس ہے! مطلب یہ سب وہ طریقے ہیں جس سے لوگوں کی انکم، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم کی جاتی ہے۔ مطلب کوئی اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں نظر نہیں آتا۔ اور میں نے یہ لکھا بھی تھا اپنے بلاگ پہ کہ حکومتوں کے پاس نئے سے نئے طریقے ہیں لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوانے کے۔ بہرحال یہ ایک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد میں آتا ہوں اسی طرف، ہمارے یہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے شرافیہ کے لیے وہ ایلیٹ ہے۔ میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ میں نے اسے اگرچہ اس کتاب میں ابھی واضح نہیں تھا، مطلب خود بھی میرے ذہن میں یہ دو اصطلاحیں واضح نہیں تھیں، ایرسٹوکریسی اور ایلیٹ کی، تو اس میں نے یہ فرق نہیں کیا۔ لیکن اگرچہ میں نے وہ جس چیز کو ایلیٹ یہ اب میں کہنا چاہوں گا اسے میں نے اشرافیہ سے ضرور وہاں پہ ڈسٹنگوش کیا تھا، فرق کیا تھا اس میں۔ مطلب ایلیٹ کو ہم خواص کہہ سکتے ہیں، اور اسے اگر ہم ایک اصطلاح بنائیں تو خواصیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب سیدھی سی بات ہے، نیچرلی ہر گروپ میں، ہر کمیونٹی میں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ خاص بن جاتے ہیں مختلف چیزوں کی وجہ سے، اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے، اسٹیٹس کی وجہ سے۔ مطلب کسی نہ کسی طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی انٹیلیجنس یا ویلتھ یا سوشل سٹینڈنگ کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اور وہ خواص میں آ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں ایسے دوں گا، لاہور میں ابھی کیونکہ میرے پاس صرف لاہور کی انفارمیشن ہے، لاہور میں مختلف طرح کے کلب بنے ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک رولیکس کلب بنا ہے۔ جو لوگ رولیکس پہننے کے شوقین ہیں وہ ہفتے 15 دن بعد یا مہینے بعد جیسا بھی ان کا ہوتا ہے اپنی میٹنگ رکھتے ہیں، اس میں گھڑیاں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، وہ معلومات شیئر کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، مطلب اپنی جو بھی میٹنگ ہے ان کی۔ اچھا اسی طرح ایک مرسیڈیز کلب بنا ہے جو مرسیڈیز گاڑیاں رکھنے والے ہیں۔ اچھا پھر ایک پرائڈ اینڈ پریجوڈس کلب ہے جس میں خواتین ہیں، صرف وہ بیگمات جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، اور وہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس جو ناول بھی ہے جین آسٹن کا اور دوسرے ناول بھی ہیں انہیں ڈسکس کرتی ہیں، اس طرح کے لباس پہن کے آتی ہیں اور انجوائے کرتے ہیں وہ اپنا۔ مطلب یہ ایلیٹ ہے، یہ خواص ہیں، خواصیہ ہے یہ۔ ان کا اسٹیٹ سے، گورنمنٹ سے، اسٹیٹ گورنمنٹ کے نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے وہ کسی طرح کنیکٹڈ ہوں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، لیکن اس پہ انفلوئنس نہیں ہے، کوئی کلاؤٹ نہیں ہے ان کا۔ تو یہ خواصیہ طبقہ ہے۔ اشرافیہ کو ہم اس سے علیحدہ کریں گے۔ مطلب ایرسٹوکریسی کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور مجھے پہلے میرے ذہن میں جو اصطلاح ہے وہ ریاستی پہلے تو اشرافیہ کی اصطلاح تو ہمارے یہاں استعمال ہوتی رہی ہے، تو میرے ذہن میں ریاستی اشرافیہ کی جب اصطلاح آئی تو میں نے پھر اس کا انگریزی متبادل ڈھونڈنا شروع کیا۔ مطلب یہ ریورس پروسیس ہے ایک طرح سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم انگریزی کی اصطلاحات لے لیتے ہیں اور پھر انہیں اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال کیونکہ یہ میں خود بھی مطلب ایک طرح سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بھی لکھا ہے اپنے لوگوں کے لیے لکھا ہے، میں جو بولتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے بول رہا ہوں۔ مجھے دوست کہتے ہیں کہ جیسے یہ پاکستان میں ریاستی اشرافیہ کا عروج ہے، میں اسے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی جسے یہ کرنی ہوگی کر لے گا، میرا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ میرا مسئلہ اپنا سی وی انرچ کرنا نہیں ہے یا پروفائل انرچ کرنا نہیں ہے، میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں اپنے لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں، ان کے لیے بول رہا ہوں، اور اسی لیے میں اردو میں کام کرتا ہوں۔ اور میں نے اسی لیے ندیم صاحب سے کہا تھا کہ میں اس سیمینار میں بھی اردو میں بات کروں گا، کیونکہ یہ ریکارڈ ہوگی اور اویلیبل رہے گی تاکہ سب لوگوں کے سامنے یہ آ سکے۔ تو بہرحال ایرسٹوکریسی بالکل ڈفرینٹ اصطلاح ہے۔ ایرسٹوکریسی ہیریڈیٹری کلاس ہے، اور یقیناً پہلے جو اشرافیہ تھی وہ ہیریڈیٹری تھی، ان کے پریولیجز، ان کی ویلتھ، سارا کچھ جو ہوتا تھا سمجھیں وہ ایک طرح سے ہیریڈیٹری تھا اور اسی طرح چلتا تھا، اور ہمارے یہاں یہی رہا ہے۔ مطلب مغل دور ہے، اس کے بعد بھی جو ہے مطلب اشرافیہ ہی کا مطلب اشرافیہ ہی ایک طرح سے حکمران ہوتی تھی، اور یا حکمران اشرافیہ جو ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے طبقات ہوتے تھے، گروہ ہوتے تھے، وہی ان کے پاس ہی پریولیجز ہوتی تھیں، دولت ہوتی تھی، انفلوئنس ہوتا تھا، اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ تو اس لیے سمجھیں میں نے پھر اسے ریاستی اشرافیہ کے لیے اسٹیٹ ایرسٹوکریسی کی اصطلاح استعمال کی، کیونکہ یہ اسے بالکل صحیح طرح بیان کرتی ہے۔ ہمیں مطلب ایلیٹ میں، ایرسٹوکریسی میں یا خواصیہ اور اشرافیہ میں فرق کرنا چاہیے۔
اور یہ بڑا ضروری ہے فرق، اس کے بغیر شاید ہم سمجھ نہیں پائیں گے. ابھی میں تھوڑی ویبینار شروع ہونے سے پہلے میں نے ذرا ٹویٹر پہ نظر ڈالی تو وہاں بھی کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی کہ بھئی ایلیٹ تو ہیں وہ خواص ہوتے ہیں. میں نے کہا چلے میں بات کروں گا تو میں یہ بات واضح کروں گا. تو خواصیہ وہ طبقہ ہے جس کا کلاؤٹ نہیں ہے، جو اسٹیٹ گورنمنٹ پہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، دولت مند ہے، ٹھیک ہے، بالکل دولت کمانا اچھی بات ہے، میں بالکل اسے کہوں گا. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے دولت کمانا غلط ہے، بڑی بری بات ہے. نہیں بھائی، دولت کمانا بڑی اچھی بات ہے. دولت کمائیں گے لوگ تو سوسائٹی کی حالت بہتر ہوگی، لوگوں کی حالت بہتر ہوگی. بہرحال اچھا، جو ریاستی اشرافیہ کا پھر تھیسس ہے میرا، مطلب میں یقیناً کوشش تو میری ہے اور میری خواہش بھی تھی کہ پاکستان میں ریاستی اشرافیہ کے عروج میں جتنی چیزیں جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں میں ان کو یہاں بھی بیان کروں، لیکن نہیں ہو سکتا. گھنٹے سوا گھنٹے 1.5 گھنٹے کی میں یہ وہ تمام چیزیں سامنے نہیں رکھی جاتی ہیں، شاید ضرورت بھی نہیں ہے. لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے ہوگا، جن کا ہوگا وہ بعد میں کتاب دیکھ سکتے ہیں، دیکھ لیں گے وہ. مطلب ریاستی اشرافیہ میں میں نے جو اشرافیہ کا فلسفہ انسان ہے وہ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ بات وہیں سے چلتی ہے. جتنی بھی تھیریز ہیں، پولیٹیکل فلاسفیز ہیں، خاص طور پہ پولیٹیکل سوشل فلاسفیز ہیں، وہ انسان کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں. آپ گریک فلاسفی پہ نظر ڈالیں تو وہاں بھی سمجھیں جو انسان کی تعریفیں کرنے کی کوشش ہوئی ہے. میڈیول فلاسفی میں بھی سب سے پہلے انسان کی تعریف کرنے کی کوشش کی گئی، یا نہیں کی گئی تو بعد میں، لیکن بڑا ایک بنیادی ایشو ہوتا ہے. اور یہاں سے پھر تھیوری آف سوسائٹی اور تھیوری آف اسٹیٹ بھی سامنے آتی ہے، جو بھی ہمارا فلسفہ انسان ہوگا. تو پاکستان میں یہ چیزیں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، یہ پارٹیشن سے پہلے سے بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد یہ چیزیں بجائے کم ہونے کے ان میں زیادہ شدت آئی ہے، زیادہ گہری ہوئی ہیں یہ چیزیں. مثلاً اشرافیہ کا فلسفہ انسان جو ہے ایک طرح سے 2 چیزوں پہ مشتمل ہے. وہ ایک تو سپیریورٹی، برتری کا تصور ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ عام انسانوں سے بالکل برتر ہے. وہ بلکہ اردو میں بڑی زبردست اصطلاحات استعمال ہوتی رہی ہیں پہلے. اشرافیہ ہے وہ جن کو نجیب لوگ کہا جاتا ہے، نسلاً بہتر لوگ. اور پھر اجلافیہ تھی اس کے مقابلے پہ، یعنی بالکل عام لوگ، ادنا لوگ. اگر آپ مطلب لغت دیکھیں اردو کی تو اس میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے جو معنی بیان کیے گئے، لیکن یہی معنی مروج تھے. تو اجلافیہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف اشرافیہ ہے. تو اشرافیہ سمجھیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نسلاً ایک برتر کلاس ہیں. اگر آپ اس پہ انالائز کرنا شروع کریں، سوال کریں کہ بھئی کیسے برتر ہے، تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ بات سامنے آ جاتی ہے پھر. اچھا، لیکن یہ تھوڑا سا یقیناً ماڈرن ایجوکیشن آنے سے، ماڈرنٹی آنے سے، گلوبلائزیشن ہونے سے، ویسٹرن ایجوکیشن، ویسٹرن ٹیکنالوجی اور پھر ٹیکنالوجی کے ساتھ سوشل میڈیا، تو یقیناً یہ چیزیں ویکن بھی ہوئی ہیں. لیکن ان چیزوں کے وہ چیزیں ویکن ہوئیں تو ایک دوسرا نظریہ جو پہلے سے موجود تھا وہ زیادہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی جڑیں زیادہ مضبوط ہونی شروع ہو گئی ہیں. وہ ہے ایک طرح سے علمی برتری، ایپسٹیمولوجیکل سپیریورٹی. یہ جو اجلافیہ ہے، جو عام لوگ ہیں، جو عوام ہیں، بھئی ان کا ذہن نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو، اتنی عقل نہیں ہے، وہ ناقص العقل ہیں. جس طرح عورتوں کے بارے میں یہ اصطلاح پہلے استعمال کی جاتی تھی، سیم چیز ہے بالکل یہی. لوگوں کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بالکل ناقص العقل ہیں. بلکہ اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے گفتگو میں، مطلب کالج میں، یونیورسٹی میں اور دوسرے جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، مذاکرے یا لوگوں کے ساتھ گفتگو میں دیکھا میں نے، وہ اس چیز پہ بڑی حیرانی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا جی، تمام لوگ جو ہیں وہ باعقل ہیں؟ جی بالکل، تمام لوگ عقل رکھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں. تعلیم ان کی عقل کو بڑھا سکتی ہے لیکن کم نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ بڑھاتی نہیں ہے ہماری جو تعلیم بن گئی جس طرح کی. بہرحال یہ دونوں چیزیں، جو نسلی برتری ہے اور جو علمی برتری کا ہے تصور ہے، ایپسٹیمولوجیکل سپیریورٹی کا، یہ دونوں جڑے ہوئے بھی ہیں. اب ایک طرح سے جو نسلی برتری ہے یا کلاس وائز جو برتری ہے، سپیریورٹی ہے، وہ اس چیز سے زیادہ اخذ ہو رہی ہے ایپسٹیمولوجیکل سپیریورٹی سے، کیونکہ ہم ایپسٹیمولوجیکلی سپیریئر ہیں عام لوگوں کی نسبت، ادنا لوگوں کی نسبت، اجلافیہ کی نسبت، لہٰذا ہم ان سے برتر ہیں. تو بہرحال یہ اپنی کتاب میں نے مطلب یہ فلسفہ انسان جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. جو بھی جتنے بھی آسپیکٹ اس وقت بنتے تھے ریاستی اشرافیہ کے میرے ذہن میں آتے تھے، میں نے انہیں تمام کو اس میں بیان کیا ہے. اور یقیناً وہ ریاستی اشرافیہ کا تھیسس مزید امپروو بھی ہوتا رہا ہے. میں اس پہ اور بھی چیزیں دیکھتا رہا ہوں اور مجھے حیرانی ہے کہ وہی چیز تھی
اس کے بعد سے مطلب لا تعداد مضامین ہیں جو اس طرح کے چھپتے ہیں جن میں اس فنومینا کو ٹچ کیا گیا ہوتا ہے، بیان کیا گیا ہوتا ہے مختصراً یا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ۔ زندگی کے مختلف آسپیکٹس کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے زیادہ بات ہوئی ہے۔ میرا خیال ایک گورنر اسٹیٹ بینک تھے ڈاکٹر محمد یعقوب، ان کا بھی میں نے چند سال ہوئے مضمون پڑھا، اور بہت سے مضمون اس طرح کے چھپتے رہتے ہیں۔ اور پھر اسٹیٹ کیپچر کی بات تو اب بہت عام ہو رہی ہے۔ میں یہاں یہ بھی تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ میں نے کہا جیسے کہ چیزیں میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھیں کہ کیا ہو رہا ہے، میرا فوکس کیونکہ یہ تھا، اور میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ فوکس کس طرح بنا۔ تو فوکس اس طرح بنا تھا کہ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو جو دوست بنے کچھ وہ مارکسسٹ تھے لوگ، اور پھر سمجھیں اس کے بعد سمجھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ رہ کے اسٹڈی سرکل ہوئے، اور پھر مارکسزم پڑھا، اور پھر میں نے اپنے طور پہ بھی مارکسزم پورا پڑھا۔ تو بہرحال وہ ایک طرح سے مارکسسٹ تو ہو گیا میں، لیکن جب میں نے پورا مارکسزم پڑھا اور اس کے بعد پھر کچھ اور چیزیں بھی پڑھیں، اور خاص طور پر اس کے بعد کارل پاپر اور فریڈرک آگسٹ ہائیک ان کو پڑھا، تو میں مارکسسٹ نہیں رہا، میں ریشنلسٹ بن گیا۔ اور اس کے بعد ریشنلسٹ بننے کے بعد آہستہ آہستہ جو مطلب ایک طرح سے جو ڈیولپمنٹ تھی یا ایولیوشن تھا وہ مورالٹی کی طرف ہوا۔ تو میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی میرے جو انٹرو ہوگا اس میں مطلب میں نے لکھا ہے کہ میں مورلسٹ ہوں، پہلے میں سب سے پہلے میں مورلسٹ ہوں، پھر ریشنلسٹ ہوں میں، اور میں بالکل اوپن ہوں ہر طرح کی ڈیبیٹ کے لیے۔ بہرحال یہ ایک تھوڑی سی پرسنل چیز تھی، لیکن یہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ چیزیں کس طرح سمجھ آتی ہیں۔ اگر ہم ریجڈ ہو جائیں گے تو شاید چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ بہرحال فنومینا پہلے سے موجود تھا، اسٹیٹ، اکانومی، پالیٹکس، اس کے بارے میں تو میں ایک مارکسسٹ کی نقطہ نظر سے میں دیکھ رہا تھا، لیکن بعد میں جب میں ریشنلسٹ ہوا، مورلسٹ ہوا، تو مجھے چیزیں اور طرح سمجھ آنا شروع ہوئی۔ اور یقیناً میں نے بہت سی چیزیں پڑھیں ڈاکٹر محبوب الحق کے جو مضامین تھے، اور اس میں اپنی کتاب میں اس میں نے ان کے ایک مضمون کا حوالہ بھی دیا ہے، بڑا اہم مضمون ہے وہ۔ اچھا، پھر جو اے آر شبلی کی کتاب چھپی تھی اس زمانے میں، 22 خان وعدے، وہ بھی، اور اس کے بعد ایک کتاب چھپی تھی ہو اونز پاکستان، ایک جرنلسٹ تھے شاہد الرحمان، ان کی، وہ بھی پڑھی۔ لیکن یہ کتابیں صرف مختلف، اصل میں ایک طرح سے یہ کتابیں یہ بتانا چاہتی تھیں کہ دیکھیں گی بس لوٹ لیا، کھا گئے جو، لیکن یہ کہ وہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کر پاتی تھیں کہ کیسے ہوگی، مطلب کون رسپانسیبل ہے اس چیز کا۔ تو یہ ایک کمی تھی ان کے اس میں، سمجھیں تھیسس میں یا ان کے کام میں یا ان کے انالیسز میں۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اس چیز کی، اچھا اس کے بعد میں تھوڑا سا اسی بات پہ کہ جو فنومینا تھا کہ ریاستی اشرافیہ والا فنومینا جو ہے، جب میں نے ڈاکٹر عشرت کی کتاب پڑھی پاکستان دا اکانومی آف این ایلیٹسٹ اسٹیٹ، تو مجھے بہت مزہ آیا، بڑی حیرانی بھی ہوئی، بڑی خوشی بھی ہوئی مجھے کہ بھائی اتنے اچھے طریقے سے اس چیز کو بیان کر دیا ہے۔ ایک طرح سے عشرت صاحب کے تھاٹ میں کلیئرٹی بڑی ہے، ان کے انالیسز میں کلیئرٹی بڑی ہے، اور مجھے وہ کتاب بہت اچھی لگی۔ میں نے اسے 2-3 دفعہ پڑھا، اور میں نے اپنی ریاستی اشرافیہ کا جو تھیسس میرے ذہن میں بن رہا تھا، ایک طرح سے میں نے دیکھا کہ یہ تو کتاب اس کو 100% ایک طرح سے، اگرچہ عشرت صاحب اختلاف کر لیں گے شاید، لیکن بہرحال مطلب انڈورس کرتی ہے میرے اس تھیسس کو۔ اور یہ کتاب میں نے عشرت صاحب کو بھیجی بھی تھی، عشرت صاحب سے ملاقات بھی ہوئی بعد میں۔ بہرحال اچھا، اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں جو ریاستی اشرافیہ کا ہی تھیسس ہے، اس کے جو کچھ اور آسپیکٹ ہیں اس میں آتا ہوں میں کہ ایک تو اسٹیٹ کا ہے ایشو، اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن جو بنا، کیسے بنا، یقیناً اس پہ کتابیں موجود ہیں، بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ میں صرف تھوڑا سا ٹچ کروں گا کہ جو پولیٹیکل ایولیوشن ہے اس میں جب اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ایمرج ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اس سے پہلے جس طرح کی صورتحال ہوا کرتی تھی اسٹیٹ کی ہی تھا، اسٹیٹ ہی ایک طرح سے ہوتی تھی، لیکن یقیناً بڑے مسائل تھے، اور بہت ایک طرح سے اب اگر ہم دیکھیں آج کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہمیں انارکی لگتی ہے، سول وار کی طرح کی کوئی صورتحال سے لگتی ہے۔ لیکن بہرحال مطلب بادشاہتیں ہوتی تھیں، کنگڈمز ہوتی تھیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، چلیں مغل بادشاہوں کو لے لیں، تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ رولز اور لاز بنانے پڑتے تھے۔ چلیں جی، مطلب اگر منصف ایک رکھا ہے، منصف اعلیٰ ہے یا قاضی القضات ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتا تھا۔ ریونیو اکٹھا کرنا جو سب سے بڑی بات ہے یقیناً، مطلب اس کے بغیر اسٹیٹ چلے گی کیسے یا چل ہی نہیں سکتی، تو ریونیو کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رولز بنائے جاتے تھے، لاز بنائے جاتے تھے۔ یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں، لیکن یقیناً ایک بڑا فرق تھا کہ جو لاسٹ ورڈ ہوتا تھا
یا سوورینٹی جسے ہم کہیں گے وہ بادشاہ کے پرسن میں ایگزسٹ کرتی تھی. تو مطلب اسے سنسکرت میں بھی اس کے لیے جو ٹرم یوز کی گئی راجا راجیم، کنگ از دا اسٹیٹ، مطلب ایک طرح سے کہ وہی سب کچھ ہوتا تھا. لیکن بہرحال جیسے وہ ایولیوشن ہوا اس کے بعد اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ سامنے آئی، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے انسان کے یا جو ہیومن سوسائٹی ہے اس کے پولیٹیکل ایولیوشن میں، یقیناً انسانی تہذیب میں بھی. تو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ آنے سے یقیناً جو لوگ ہوتے تھے، ریت تھی، جو اجلافیت تھے، جو عام لوگ تھے جنہیں بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا تھا پہلے، ان کی کچھ نہ کچھ حیثیت تسلیم کی گئی، اس میں ان کے حقوق بھی رکھے گئے. مثلاً مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ پڑھا کہ جو 1928 میں نہرو رپورٹ لکھی گئی تھی اس میں بھی فنڈامنٹل رائٹس تھے، اور وہاں سے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات چلنی شروع ہوئی اور پھر اب تک چل رہی ہے. مطلب وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود تھے، اگرچہ جو ایوب خان نے 62 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس میں بھی فنڈامنٹل رائٹس لکھے ہوئے تھے، لیکن انہیں کورٹ کے ذریعے سیکیور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پھر آپ نے لکھے ہی کیوں تھے جب انہیں سیکیور نہیں کیا جا سکتا. بہرحال کانسٹیٹیوشنل جو اسٹیٹ بنی تو یقیناً اس کی پرپز جو تھی، سیدھی سی بات ہے، وہ تھی کہ جو لوگ ہیں، جو سٹیزنز ہیں، مطلب کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ کے بننے سے ہی، کانسٹیٹیوشن کے آنے سے ہی پھر سٹیزنز کا جو تصور ہے وہ سامنے آیا، اور پھر ان شہریوں کی سمجھیں لائف، لبرٹی، پراپرٹی، ان کے رائٹس یا فریڈمز، اور پھر جو پروویژن آف جسٹس کی بات ہے وہ سامنے آئی. پھر ریاست کی سمجھیں جو مختلف توجیہات ہو سکتی تھیں کہ بھئی جو بیسک فنکشنز اس کے کیا ہیں، ان پہ بھی بات شروع ہوئی. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اور ایک اضافہ کر دوں گا کہ جو آج کل کی اسٹیٹس ہیں، بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں، کیونکہ دو چیزوں نے انہیں بہت پاورفل بنا دیا ہے، اتنا پاورفل کہ وہ مانسٹر بن گئی ہیں، اور یقیناً ہمیں وہ دونوں چیزیں کم کرنی پڑیں گی، کیونکہ مانسٹر اسٹیٹس جو ہیں انسانی معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک ہیں، اور خطرناک ثابت ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی کے لیے تو بہت ہی ڈسٹرکٹیو ثابت ہوئی ہے اور ثابت ہو رہی ہے. جی تو جو اسٹیٹ کا یقیناً اس میں ایک اور میں اب یہاں پہ تھوڑا سا مطلب یہ کر دوں واضح کہ جو ریاستی اشرافیہ کی اصطلاح ہے، مطلب وہ یقیناً اسٹیٹ بنی اور ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ بنی تب ہی ریاستی اشرافیہ، اسٹیٹ بننے کے ساتھ ہی وہ ریاستی اشرافیہ وجود میں آئی، اور آہستہ آہستہ وہ جو فینومینن تھا ریاستی اشرافیہ کا وہ بڑھا، اس کے ٹینٹیکل زیادہ پھیلے، ان کی طاقت زیادہ ہوئی، ان کا انفلوئنس زیادہ ہوا، اثر و رسوخ زیادہ ہوا یہ کہ پہلے جس طرح میں نے اس میں لکھا ہے کہ جو اسٹیٹ ایرسٹوکریسی یا ریاستی اشرافیہ ہے، پہلے وہ اپنا اثر و رسوخ، پریولیجز، دولت اس چیز سے اخذ کرتے تھے کہ شاید وہ نسلی طور پر برتر ہیں یا ڈیوائن رائٹس ہیں ان کے پاس، جس طرح ڈیوائن رائٹس آف کنگ ہوتے تھے. اس طرح کی چیزیں تھیں جن سے وہ اپنا اثر و رسوخ اخذ کرتے تھے، سوسائٹی پہ، لوگوں پہ سمجھیں کلاؤٹ اپنا رکھتے تھے، ان کو دبا کے رکھتے تھے. تو یہ نظریات تھے اس طرح کے. لیکن بعد میں ریاستی اشرافیہ، سیدھی سی بات ہے، جب اسٹیٹ بنی اور پھر کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ بنی تو وہ نظریات جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے، اور ان نظریات کو ایک طرح سے ڈیفیٹ کر دیا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ، ابھی میں نے یہ ٹریس نہیں کیا ہے، یقیناً یہ ایک علیحدہ ایک پوری ریسرچ کا مطلب موضوع ہے کہ کس طرح پھر جو تھی اشرافیہ کے مختلف طبقات تھے، انہوں نے کس طرح اسٹیٹ پہ قبضہ کرنا شروع کیا. یعنی مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ، دولت، اپنا جو ایک لگزوریس لائف سٹائل ہے اسے کس طرح برقرار رکھیں یا کس طرح اسے بڑھائیں، یا تو اس کے لیے یقیناً انہوں نے سوچا کہ بھئی اسٹیٹ پہ قبضہ کرو کسی نہ کسی طرح. اور کیونکہ اسٹیٹ کے پاس بہت ریسورسز ہوتے ہیں، مطلب ٹیکس بھی اسٹیٹ لیتی ہے، ریگولیشن بھی وہ بناتی ہے، اور پھر ٹیکس کے حوالے سے پالیسیز بھی وہی بناتی ہے، اور سوسائٹی کو بھی کنٹرول کرنے لگتی ہے. تو یقیناً اسٹیٹ پہ اگر قبضہ ہو جائے گا تو وہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی، اور پاکستان میں یہی ہوا. تو یوں ریاستی اشرافیہ وجود میں آئی. یعنی اگر ریاست نہ ہوتی تو شاید ریاستی اشرافیہ اس طرح وجود میں نہ آتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ ریاستی اشرافیہ نے ریاست پر قبضہ کر کے
وہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ کو صرف ایک اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا اور ایک طرح سے ورچولی یا پریکٹیکلی کانسٹیٹیوشن کو مائنس کر دیا. کہ جب اگر کانسٹیٹیوشن کی جو رول آف دا کانسٹیٹیوشن ہونا ہی نہیں ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کا فائدہ کیا ہے. بہرحال ایک اور آسپیکٹ ریاست اشرافیہ کا، ایک سوال یہ بڑا شروع سے رہا ہے پولیٹیکل فلسفی میں، ہو ہیز دا رائٹ ٹو رول، یا اسے ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ہو ہیز دا رائٹ ٹو رن دا اسٹیٹ. یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ یقیناً پلیٹو نے بھی مطلب اس سوال کو اٹھایا اور پھر اس سوال کا جواب دیا. اگرچہ یہ سوال پہلے سے موجود ہوگا لیکن یقیناً ہمیں جو مطلب پولیٹیکل فلسفی کی ہسٹری ہے اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اس سوال کو پہلے پلیٹو نے اٹھایا اور اس کا جواب دیا. پلیٹو نے جواب دیا کہ یہ فلاسفر جو ہیں رول کریں گے. بہرحال وہ اس کی اپنی ریزنز ہیں. اسی طرح پھر جب مارکسزم سامنے آیا تو مارکس کا جواب تھا کہ نہیں بھائی، جو کیپیٹلسٹ کلاس ہے مطلب برجوازی ہے وہ نہیں، بلکہ جو سب سے نچلی کلاس ہے جس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے برجوازی یعنی پرولیٹیریٹ، وہ رول کرے گی. ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کا نظریہ سامنے آیا. تو یہ پلیٹو کا سوال بھی جو ہے پلیٹو نے جو جواب دیا اس سے یہی مطلب ایک چیز سامنے آتی ہے کہ بھائی اسی طرح کے کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے یقیناً جو زیادہ عقل رکھتے ہوں گے. یہ بھی ایک طرح سے ایپسٹیمولوجیکل سپیریورٹی کا ہی کی بات ہے اس میں بھی، یعنی جو لوگ زیادہ عقل رکھتے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، انہیں حکمران بننا چاہیے، انہیں حکمرانی کرنی چاہیے، انہیں رول کرنا چاہیے. تو مارکس نے علیحدہ جواب دیا کہ جو سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ ہے اسے حکمرانی کرنی چاہیے. اچھا یقیناً اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے کانفلکٹ موجود رہتے ہیں کہ ایک کلاس نہیں بھائی دوسری کلاس نہیں بھائی یہ کلاس. تو یقیناً کلاس کانفلکٹ تو موجود رہے گا، وہ ختم تو نہیں ہوگا. اگرچہ وہ مارکسزم کے مطابق مطلب ایک کلاس لیس سوسائٹی، اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی اس طرح ہو جائے گا، لیکن وہ ہوا نہیں اور نہ ہی ہونے کا ہے. اب تو ویسے ہی ماضی کی بات بن گئی ہے. اچھا یہاں بھی سب کانٹیننٹ میں بھی اس کے سوال کا جواب دیا گیا اور وہ تھے علامہ مشرقی. انہوں نے کہا نہیں بھی میتھمیٹیشین جو ہیں انہیں رول کرنا چاہیے، انہیں حکمران ہونا چاہیے. بہرحال اس کے بعد ایک کارل پاپر ہے جس نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ نہیں بھائی یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہو ہیز دا رائٹ ٹو رول یا ہو ہیز دا رائٹ ٹو رن دا اسٹیٹ. اصل سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو رول. مجھے یہ بات مطلب جس طرح سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، جب ہاؤ ٹو رول کی بات آئے گی تو پھر لوگ تو نکل گئے اس میں سے، پرسن یا کوئی بھی کلاس سب نکل گئے اس میں سے. پھر رولز رہ گئے یا لاز رہ گئے. یعنی کانسٹیٹیوشن جن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، بیسک لاز، وہ ہیں پھر جن کی حکمرانی ہوگی. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے، سمجھیں رول آف لا کا کانسیپٹ ہے. یقیناً یہ مطلب رول آف دا بیسک لا کا کانسیپٹ ہے کہ یعنی کانسٹیٹیوشن کا رول ہونا چاہیے. تو اس میں تبھی اسی سے سمجھیں ایک اور چیز جو میرے لیے کم از کم ذہن میں کلیئر ہوئی اور مجھے اس طرح سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ بھئی جو جسٹ رول اور جسٹ لاز ہیں وہ رول، ان کا رول ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی بھی شخص کا، کسی گروہ کا، کسی فلسفی کا، کسی آئیڈیالوجی کا رول. رولز ہمیں بنانے چاہیے، ہمیں لاز ایسے بنانے چاہیے جو کسی بھی پرسن کو، کسی گروہ کو، کسی کلاس کو فیور نہ کرتے ہوں، ایبسٹریکٹ رولز ہوں. لیکن یہ رولز اور لاز جس طرح بنتے ہیں بالکل ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ہمیں یقیناً اس کی طرح بہت کوششیں بھی ہوئی ہیں اور بہت چیزیں ایسی بنائی بھی گئی ہیں. مراد یہ کہ مطلب رول آف دا پرسن یا رول آف اینی آئیڈیالوجی یا رول آف اینی کلاس نہیں، بلکہ قانون کی، آئین کی حکمرانی، اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ جسٹ رولز اور جسٹ لاز کی حکمرانی. تو یہ بھی سمجھیں ریاستی اشرافیہ نے جو بیسک لا تھا پاکستان کا، کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو بالکل ایک طرح سے کیا کہہ دیں آپ کے بے دست و پا کر دیا. کہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے نکال لیا جاتا ہے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، ادروائز اسے پوچھا نہیں جاتا. مطلب صرف لیٹر کی بات نہیں، لیٹر آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں، اسپرٹ کی بات بھی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن ایک مورل ڈاکومنٹ ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک موریلٹی کا بڑا دائرہ ہے جس کے اندر لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر وہ موریلٹی کا دائرہ ختم ہو جائے گا تو وہ لاز بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہی ہوا. لیکن پاکستان میں ہوا اس طرح کے جو لاز تھے کیونکہ انہیں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا بلکہ انہیں توڑا مروڑا گیا، مینیپولیٹ کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کو توڑا مروڑا گیا، مینیپولیٹ کیا گیا، اور پھر ہوا کیا، موریلٹی کو بھی
ڈیمیج ہوا اور بہت ڈیمیج ہوا. مجھے ایک 2-3 لائنیں ہیں میں نے پڑھی تھیں کہ مجھے یاد ہیں ابھی تک. وہ یہ تھی کہ مطلب کرپشن از جسٹ لائک سنو اٹ فال corruption is just like snow, it falls on the cliffs of the hills and melts down below. مراد جی کہ جو رولنگ کلاسز اشرافیہ کے طبقات جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں فیشن سے لے کر ہر چیز تک، وہ پھر نیچے وہ چیزیں فلو کرتی ہیں اور لوگوں تک آتی ہیں اور وہ اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ مطلب ایک طرح سے بنیادی طور پہ جو میں بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات ہے کہ یقیناً پاکستان میں اگر رول آف لا قائم نہیں ہو سکا، جو رول آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ قائم نہیں ہو سکا، تو وہ ریاستی اشرافیہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کے راستے میں. کیونکہ اگر رول آف لا قائم ہو جائے گا، رول آف دا کانسٹیٹیوشن قائم ہو جائے گا، تو ان کا اثر و رسوخ، ان کی حیثیت، ان کا وجود ختم ہو جائے گا. پھر جو اشرافیہ ہے اور ریاستی اشرافیہ ہے وہ بھی صرف خواصیہ بن کے رہ جائیں گے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی میری جو ریاستی اشرافیہ والی کتاب ہے اس میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے، 2 پاکستان. ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر شہر میں، ہر بڑے شہر میں اور دوسرے شہروں میں، پورے پاکستان میں، بلکہ صوبوں کو بھی ہم اس طرح ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ مطلب 2 پاکستان موجود ہیں. ایک پاکستان جہاں ریاستی وسائل کی بنیاد پر، ریاستی وسائل کے ذریعے مطلب ہر طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ وہ سہولتیں، وہ سوشل سروسز، وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. باقی جسٹس کا ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بھئی کتنی اس کی پروویژن ہے، کس طرح ملتا ہے، کتنا ملتا ہے، کتنا نہیں ملتا ہے. دوبارہ ذمہ داری اس کی، جی ذمہ داری پاکستان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ پچھلے کو تقریباً 15 سال سے لکھا ہوں، اس کی ذمہ داری پولیٹیشینز اور پولیٹیکل پارٹیز پر آتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ پر آتی، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے، پہلے 20-25 سال کانسٹیٹیوشن نہیں بنا، لیکن بہرحال یہ کچھ نہ کچھ کانسٹیٹیوشن تو موجود ہوتا تھا. انگریز ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو 35 کا تھا وہ دے کے گئے، مطلب بعد میں بھی حکومت چلتی رہی ہے. تو پولیٹیشینز نے ذمہ داری پولیٹیشینز کے سر آتی ہے. کانسٹیٹیوشن جو مینڈیٹ ہے، لوگ جو ہے اپنا مینڈیٹ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیتے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے اس مینڈیٹ میں کسی کو شریک نہ کریں. بڑی کلیئر سی بات ہے یہ. اور ایک چیز اور کہ میں جب بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں، انالائز کرتا ہوں، تو میرے کوشش ہوتی ہے میں پروسپیکٹیولی دیکھوں کہ انہیں درست کیسے کر سکتے ہیں، صرف انالیسز نہیں. اور یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں، بلکہ ایک مطلب اس میں پلیئر ہے شاید، ایک مطلب سارٹ آف ہیڈونزم ہے، ایک لذت پسندی ہے کہ ہم صرف انالیسز میں پھنس کر رہ گئے ہیں، انالیسز کرتے رہتے ہیں صبح و شام ہر جگہ. جبکہ انالیسز یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کرنا کیا ہے، یہ چینج کیسے ہوگا، فوکس یہ ہونا چاہیے. میرا فوکس شروع سے یہی رہا ہے. اچھا، پوری جو ریاستی اشرافیہ والی کتاب ہے جب یہ میں نے لکھ لی تو اس کے 2-4 سال بعد مجھے یہ سمجھ آئی، اگرچہ اس کتاب کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی، تو بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ کتاب تو صرف تھیوری آف اسٹیٹ کو بیان کرتی ہے، جو پاکستان میں جس طرح کی اسٹیٹ بنی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا پھر. تو اس کے بعد پھر میں نے جو کام شروع کیا تھا تھیوری آف سوسائٹی پہ. اور یقیناً میں ٹھیک ہے باہر کا جتنا بھی نالج ہو سکتا ہے آدمی کا پڑھ کے تھوڑا بہت وہ کر سکتا ہے، لیکن پاکستانی معاشرے کو تو میں بڑے غور سے دیکھا ہوں، میں اس کا حصہ ہوں، ان تمام چیزوں کو سفر بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے. اور تو اس حوالے سے میں جب تھیوری آف سوسائٹی میں نے لکھی ہے تو میں نے پاکستان کے معاشرے کو ہی سامنے رکھ کر لکھی ہے، لیکن یقیناً پورا ایک فلسافیکل انالیسز ہے اس میں. اور جو اس کے مطلب وہ تھیوری آف سوسائٹی پھر جو میری دوسری کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں اہم کتاب ہے، عمرانی معاہدے کی تشکیل نو، 2 جلدوں میں ہے یہ، 800 صفحات ہیں اس کے. اس میں تھیوری آف سوسائٹی بیان کی ہے. اور پھر وہیں سے مجھے یہ بات جیسے مجھے سمجھ آئی تھی کہ تھیوری آف اسٹیٹ جو ہے وہ تھیوری آف سوسائٹی کے بغیر نہیں بن سکتی ہے. اگر آپ سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ جی ایک طرف برتر کلاسز ہیں اور دوسری طرف جو ہے کم تر کلاسز ہیں، تو آپ کی تھیوری آف اسٹیٹ بھی اسی طرح کی ہوگی جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی. تو اسی لیے پھر میں نے اس چیز پہ کام شروع کیا تھا. اور ایک چیز اور یہاں پہ کلیئر کر دوں، ہمارے یہاں اس پہ بھی بڑا کنفیوژن ہے کہ مطلب کانسٹیٹیوشن جو ہے شاید وہ سوشل کانٹریکٹ ہے. کانسٹیٹیوشن کانٹریکٹ ہے اسٹیٹ کے ساتھ. ایک اسٹیٹ بنائی گئی ہے، اسٹیٹ کو بناتا ہے، اور پھر وہ آفیشلز جو اسٹیٹ کو چلاتے ہیں یعنی گورنمنٹ جو بنتی ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، وہ سوشل کانٹریکٹ لوگوں کے درمیان ہے. اور میں ایک اس چیز کو بھی ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ
جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، ابھی تک موجود ہے، اگرچہ اسٹیٹ نے، گورنمنٹ نے، پالیٹکس نے سوسائٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، سوسائٹی کا جو فیبرک تھا، سوشل فیبرک، مورل فیبرک، اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن سوشل کانٹریکٹ جو لوگوں کے درمیان تھا وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، بہت اچھے طریقے سے انٹیکٹ ہے۔ تھوڑا سا آپ دیکھیں، سوچیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی ایڈونچرس نہ پیدا ہو جائے مختلف طرح کا، کوئی سوشل، پولیٹیکل یا اور طرح کے ایڈونچرس جو پیدا ہوتے ہیں وہ کانفلکٹ پیدا کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ سوسائٹی تو اپنے زور پہ چل رہی ہے، اپنے سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پہ سوسائٹی موجود ہے، چل رہی ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر رہی ہے۔ اسٹیٹ ہے جو ایشو ہے۔ اور ایک، میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، مجھے ٹائم کیا ہو رہا ہے جی؟ ہاں جی، 2:45 تو ہو گئے، مجھے اپنی بات ختم کرنی چاہیے تاکہ سوالات ہو سکیں۔ تو ایک بات اور میں کر دوں، مجھے یہ بھی حیرانی ہوتی ہے، میں اس پہ تھوڑا سا کچھ ایک مضمون لکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اکثر لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، جو سرگرم ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں اور انٹلیکچوئل بھی ہیں، وہ سوسائٹی کو درست کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوسائٹی ڈکے کر گئی، زوال آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں بھائی، اسٹیٹ کو پکڑیں، اسٹیٹ کو سنبھالیں، اس کو صحیح کریں، جسے کرنا ہے آپ نے۔ سوسائٹی کو نہیں کر سکتے اب، سوسائٹی ٹھیک ہے، اپنی بنیادوں پہ چل رہی ہے، رول آف لا قائم ہونے دیں اور آپ دیکھیں گے مورالٹی جو ہے دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی۔ میرے خیال میں ندیم صاحب، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اب۔ میں تھوڑا سا چلیں ایک اور آخر میں بات کر دوں کہ جو اسٹیٹ جو تھی پاکستان میں ریاستی اشرافیہ کا عروج جس میں بیان کی تھی میں نے، اس کے بعد میرے ذہن میں بہت سی چیزیں چلتی رہی۔ چیز جو مجھے سمجھ آتی تھی، جب میں فرض کریں آپ یا میں یا کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹھا کام کر رہا ہے اپنا جو بھی ہے، سیدھی سی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جو معاشی مطلب سرگرمی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، کسی نہ کسی کی ہم کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو ہماری ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے۔ اب ہر آدمی تو یہ کر نہیں سکتا کہ وہ اپنا تحفظ خود کرنا شروع کر دے، لائسنس بنوائے، گنز خریدے اور تحفظ کرے، اور یقیناً تحفظ کی ضرورت ہے، اور مطلب اس کی جو لائف ہے، لبرٹی ہے، پراپرٹی ہے، اس کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ہوا تو یہ ہے کہ اب جن کے پاس پیسہ ہے صرف ان کو ہی تحفظ ہے، اور وہ بھی اپنا تحفظ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں، ریاست اور حکومت کسی کو بھی تحفظ نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے تھا سب کچھ، تو بہرحال ایک ذہن میں میرے یہی تھا کہ پھر تو سمجھیں ریاست کی ضرورت تو بنیادی طور پہ ہمیں اسی لیے ہے، اور اگر ریاست کو فریضہ انجام نہیں دے رہی تو پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، پھر تو وہ بالکل کچھ اور مطلب ہے کہ انسٹرومنٹ آف ایکسپلائٹیشن بن گئی ہے وہ، اور سیدھی سی بات ہے بنی ہوئی ہے۔ ریاستی اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے ریاست پہ، ریاست کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یقیناً جب وہ ٹیکسیشن اور ریگولیشن کی جو پالیسیز بنتی ہیں ان کے ذریعے مارکیٹ پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور عشرت صاحب نے یہ فنامنا بڑی اچھی طرح بیان کیا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، کافی جو میں کہنا چاہتا تھا، ساری باتیں تو نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال اچھا ایک چیز اور آخر میں ندیم صاحب اگر ٹائم ہے میرے لیے تو، ایک ہمارے یہاں بہت کنفیوژن ہے ایک چیز کے بارے میں کہ ہاؤ ٹو فکس رسپانسبلٹی۔ اشرافیہ والی کتاب میں بھی میں نے ڈسکس کیا، کیونکہ جب تک ہم اس ایشو پہ کلیئر نہیں ہوں گے ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے جو ووز ہیں، جو سفرنگز ہیں لوگوں کی، یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے۔ بڑی حیرانی کی بات کہ جسٹس کے ایم اے سمدانی تھے، ان کا میرا خیال ہے کوئی 2010 کی بات ہے، نیشن میں مضمون چھپا، اور اس میں جو تھیسس تھا ان کا یہ تھا کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ بھائی ہم سب ذمہ دار ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھے، سیدھی سی بات تو یہ بنتی ہے۔ میں نے انہیں ایک لیٹر بھی لکھا، یقیناً وہ لیٹر نیشن میں چھپا بھی، لیکن اس کا جواب تو نہیں آنا تھا۔ پھر میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ ڈسکس کیا، ہاؤ ٹو فکس رسپانسبلٹی، ذمہ داری کسی کے کندھوں پہ کیسے ڈالی جائے۔ سیدھی سی بات ہے، جن کو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جن کو کسی بھی انسٹیٹیوشن میں قانون کے حوالے سے ذمہ داری کی دی گئی ہے، قانونی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ذمہ دار ہیں۔ یہ ہیں دو طریقے فکس کرنے کے۔ باقی سوشل رسپانسبلٹی، مورل رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے، لیکن جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، ان میں تو وہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ پولیٹیشین ذمہ دار ہیں، اسٹیٹ کو چلانے والے ذمہ دار ہیں، ذمہ داری ان پہ فکس ہونی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی انہیں پہ آئے گی جن کو کانسٹیٹیوشنل پاورز دی گئی ہیں، قانونی ذمہ داری انہیں پہ آئے گی جن کے پاس قانونی اختیار ہے۔
ٹھیک ہے، لوگ مطلب سوشلی کسی چیز کے رسپانسیبل ہو سکتے ہیں، مورلی رسپانسیبل ہو سکتے ہیں، لیکن باقی چیزوں کے نہیں. جی تھینک یو ندیم صاحب. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ خلیل صاحب، ویری نائس، گڈ تھیسس. مجھے ابھی تک تھوڑی سی چیزیں کافی انکلیئر ہیں. ایک تو یہ جب لوگ کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر، مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی ایلیٹ کیپچر کیا ہے، بیکاز میرے نظریے میں تو ہسٹوریکلی دیر ہیز بین نو اسٹیٹ دیٹ ہیز ناٹ بین ایلیٹ کیپچرڈ. چاہے سرداروں کا زمانہ تھا، چاہے ٹرائبل زمانہ تھا، ایلیٹ کیپچر تو انسانی دنیا ہے. ہم ایک چھتے میں رہتے ہیں، چھتے کی کوئین بھی چھتے کو کنٹرول کرتی ہیں. تو اشرافیہ آپ نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، باقی لوگ ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. اب ایلیٹ کی ڈیفینیشن یا اشرافی کی ڈیفینیشن کی ذرا دیکھ لیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ابھی بیٹھا لکھ رہا تھا جب آپ بول رہے تھے کہ چلیں ہم سوسائٹی کو ایک چیز نہیں ہوتی، سوسائٹی ایک مجموعہ ہے. پارڈن مائی اردو، مجھے اردو نہیں آتی زیادہ اچھی. مجموعہ ہے، مجموعہ فار ایگزامپل میں 10-15 گروپس لکھ سکتا ہوں. فار ایگزامپل بیوروکریسی ہے، ججز ہیں، آرمی ہے، پھر یونیورسٹیز انٹلیکچوئل بھی ہیں، وہ بھی حصہ ہے قوم کا یا سوسائٹی کا. اس کے بعد آ جاتے ہیں کامرس، انڈسٹریلسٹ، ایگریکلچرسٹ وغیرہ، یہ بھی لوگ ہیں. پھر ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی ڈیوائڈ کر لیں، کسانوں میں، شہروں والوں میں، اور کیا کہتے ہیں ملوں میں، اور ویریس چیزوں میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں، اشرافیہ کون ہے، کیسے بنتی ہے، کس نے بنائی ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. پہلی چیز تو یہ ذرا مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں. اسٹل ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ کیا ایلیٹ کیپچر یا اشرافیت میں بات کر رہے ہیں. لیکن ندیم صاحب جہاں تک تو بات ہے نا کہ اشرافیہ کو ڈیفائن کیسے کریں گے، آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے، میں نے کتاب میں بھی ڈسکس کیا اور اس میں نے یہی لکھا ہے کہ اصل تو مطلب ایٹیچیوڈ ہے جس کے ذریعے ہم کریں گے. ہم کوئی بھی دوسری طرح کے پیمانے نہیں بنا سکتے کہ ہم کسی کو اس میں ڈال دیں کہ وہ اشرافیہ ہے یا اشرافیہ نہیں ہے. تو اصل ہمارا ایٹیچیوڈ ہے جو یہ چیز ڈٹرمن کرے گا کہ ہم اشرافیہ کی کلاس سے تعلق رکھتے یا نہیں رکھتے. اور اس میں ہے بھی، ہم دیکھا ہے کہ یا سوسائٹی میں بھی مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں مطلب اپنی ویلتھ کے حوالے سے، اسٹیٹس کے حوالے سے، کلاؤڈ کے حوالے سے اشرافیہ میں نہیں ہوتے، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ اشرافیہ والا ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر کی بات جو ہے، میں نے اس میں ابھی بات کی ہے کہ ہمیں دو اصطلاحوں میں فرق کرنا پڑے گا. ایک تو خواصیاں ہیں، مطلب وہ ٹھیک ہے دولت مند لوگ ہیں، مختلف طرح کے ہیں، ہر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں زمیندار بھی ہیں، بڑے تاجر بھی ہیں، جاگیردار بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، مطلب فوجی جرنیل بھی ہیں، مذہبی علماء بھی ہیں، اور تمام طرح کے لوگ شامل ہیں جو دولت مند ہو گئے ہیں جس طرح بھی ہوئے ہیں وہ. تو وہ سمجھیں خواصیہ میں ہی آئیں گے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اسٹیٹ کے وسائل کو سمجھیں ایک طرح سے کیپچر کرنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں، یا انہیں اپنے ہاتھوں میں لانے کی کوشش نہ کر رہی ہوں، یا ان پر زندہ رہنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں، اسٹیٹ کے کلاؤڈ کو یوز کرنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں. تو مطلب وہ تو لوگ ہیں مطلب خواصیہ میں آ جائیں گے. اور یقیناً ہر جگہ، جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ ہر کمیونٹی میں ہمیشہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، خواص ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں اس سے. اچھا، جو یہ بات یہاں تک ہے. باقی جو کیپچر کی بات ہے، یقیناً مطلب ایلیٹ کیپچر، یا میں اسے کہوں گا ایرسٹوکریٹک کیپچر کہہ لیں آپ اسے، یا ریاستی اشرافیہ کا جو قبضہ ہے ایک طرح سے، مطلب ایک ماڈل ہے جو ایک فنومینا کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. یقیناً مطلب جو ریالٹی ہوتی ہے، سوشل ریالٹی، پولیٹیکل ریالٹی بڑی کمپلیکس ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ماڈل بہت اچھے طریقے سے اسے بیان کرتا ہے کہ ایک کلاسز کا، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ کہ مختلف جتنے بھی آپ نے طبقات گنوائے ہیں، جتنے کلاسز آپ نے گنوائے، یہ سب مطلب کوئی مطلب بیٹھ کے کہیں یہ طے نہیں ہوا ہے. بڑا لوز لمیٹڈ نیٹ ورک ہے ان کا، ایک الائنس ہے مطلب سارٹ آف، اور اس الائنس کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے جیسا ہمارے سامنے ہے. مطلب چیزیں ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، مطلب وہ ان کے آپس کے بھی کانفلکٹ چلتے ہیں اور بڑی خطرناک حد تک وہ چلے جاتے ہیں. اچھا، لیکن جو میں نے لکھا ہے اس میں جو ریاستی اشرافیہ کا ہارٹ ہے، جو کور ہے ریاستی اشرافیہ کا، اس میں 3 کلاسز شامل ہیں. ایک پولیٹیشینز شامل ہیں یعنی پولیٹیکل پارٹیز، اور دوسرے پھر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، اور تیسرے بیوروکریسی. یہ کور کلاسز ہیں ریاستی اشرافیہ کی جو ریاست کے وسائل پہ زندہ رہ رہی ہیں. اور اسی حوالے سے مطلب کیونکہ جب ایک ٹرم بن جاتی ہے تو اسے پھر ہر طرح سے یوز کیا جاتا ہے، تو ایلیٹ کیپچر کی ٹرم بھی جو بن گئی ہے مطلب وہ بھی اسی طرح یوز ہو رہی ہے. لیکن
میں اس کی جب بات کرتا ہوں مطلب تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ریاست کے بیشتر وسائل ہیں اس پہ یقیناً ان کا مطلب قبضہ ہے، ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور بہت ہی تھوڑا کچھ ہے جو مطلب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لوگوں کے لیے کچھ ہوا ہو، جو مطلب جیسے کچھ چلیں جی کچھ زمانے میں موٹر ویز بن گئیں، سڑکیں بن گئیں، 1 1 2 2 بن گئی، یا اور اس طرح کے چند جو اچھے کام ہو گئے، تو اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے جو لوگوں تک پہنچتا ہے جن کے ٹیکس سے یہ ریاست چل رہی ہے. تو یہی دیکھنے کہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے، جو اسٹیٹ کے وسائل ہوتے ہیں، وہ کس کے حصے میں زیادہ جا رہے ہیں اور کس طرح جا رہے ہیں. اور یقیناً وہ ہمارے سامنے ہے کہ مطلب اگر شوگر ایکسپورٹ کرنی ہو تب بھی سبسڈی دی جائے گی، اور شوگر امپورٹ کرنی ہو تب بھی سبسڈی دی جائے گی، اور لوگوں کو سبسڈی کس طرح دی جائے گی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. مطلب تو یہ ہے وہ کیپچر. مطلب اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے، کم از کم میری سمجھ میں تو اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ بھائی 100% چیزوں پہ کیپچر کر لیا. یقیناً اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا، مطلب ان ایبسولوٹ ٹرمز کبھی بھی کوئی ماڈل جو ہے پوری طرح اپلیکیبل نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ دو جو ہیں، دو یقیناً ان میں اگر ہم فرق کریں گے، خواصیہ اور پھر اشرافیہ اور پھر ریاستی اشرافیہ، تو ہمیں بات میرا خیال ہے کلیئر ہو جاتی ہے. ذرا یہ سب بڑی اچھی بات آپ نے کی، پر آئی تھنک آپ کوئی ایک مارکسسٹ قسم کے کلاس انالیسس میں جا رہے ہیں which fair enough, which has room for analysis and which should be thought through. But I think ہم نے بہت زیادہ، جیسے بھی میں ایک پولیٹیشین سے بحث کر رہا ہوں اور وہ ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، صرف جرنیل کی طرف دیکھو اس کا قصور ہے. میرا خیال ہر کوئی اس ملک میں ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتا رہتا ہے کہ اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، میرا قصور نہیں. وی لائک ایمٹی انالیسس. دیکھیے میں جو لکھتا رہا ہوں، بہت دفعہ میں کتاب میں بھی لکھا ہے، I think we need to get real. کوئی یہ اشرافیہ وغیرہ کا اتنا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کلونیل نظام انہیرٹ کیا. کلونیل نظام کو ہم چلا رہے ہیں، ہم میں اپنی سوچ کی کیفیت ہی نہیں. ہمارے پاس سوچ کی کیفیت ہی کوئی نہیں. ہم نے اٹھا کے 99 جو گورے کی کانسٹیٹیوشن تھی اٹھا کے لے لی، اس کو ہم نے سوچا بھی کبھی نہیں، اس کو ہم نے بیان بھی نہیں کرنے کی کوشش کی. اس کو ہم نے ایسے بنایا کہ ہم اپنے کلونیل جو کام کرنے کے طریقے ان کو پکی طور پہ کنٹینیو کریں، ان کو لیٹس کیپ دم اسٹڈی. اب یہ جو سچویشن ہے اس میں میرا خیال کسی نے کچھ سوچا نہیں. یہ نہیں کہ کسی نے کچھ سوچا ہے، کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور سوسائٹی چلتی بھی ہے بغیر سوچے سمجھے. جب کانسٹیٹیوشن بن بھی جاتی ہے تو جیسے امریکہ میں دیکھا 200 سال ٹھیک چل گئی، پھر اب ٹرمپ صاحب نے کہیں اور لے گئے، گورے کی کانسٹیٹیوشن بھی خراب ہو رہی ہے، دنیا خراب ہو رہی ہے. اینڈ یس، لوگ جھپٹے مارتے ہیں ہر جگہ. And part of the reason that you need a constitution, you need a legal system is کہ لوگوں کے چپٹے روکیں. بٹ چپٹے آرام سے نہیں روکتے. فار ایگزامپل کلے لڑتے رہے امریکہ میں 200-300 سال، ان کو بیچاروں کو آج تک کچھ نہیں ملا. ریڈ انڈینز مارے گئے. تو دنیا میں ہوتا ہے آف کورس. تو آئی تھنک کوائٹ فرینکلی وی نیڈ ٹو گیٹ لٹل ڈیپر کہ یہ جو ہے یہ از جسٹ اے کوسچن آف اشرافیہ اور وٹ ایور. آئی تھنک تھوڑا سا اسٹیٹک بھی ہو جاتا ہے سوسائٹی کا. اشرافیہ بھی کوئی کھڑی چیز نہیں ہوتی، وہ بدلتی رہتی ہے. ملک ریاض بھی اشرافیہ میں آ گیا ہے، علیم خان بھی اشرافیہ میں آ گیا ہے، تو اشرافیہ بھی بدلتی رہتی ہے، اور اس میں بھی ایک ڈائنامک ہوتا ہے اس کا اپنا چلنے کا. اب جج صاحب ماشاءاللہ، پہلے جج صاحب کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، اب جج جو سے ہیں وہ بہت ہی تکڑے ہو گئے ہیں. وہ سب کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں، بلڈنگیں توڑتے ہیں، حکومتیں توڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جج صاحب. تو وہ بھی تکڑے ہو گئے ہیں، پولیٹیشین بھی اپنی طرف سے تکڑے ہو گئے ہیں. تو ایک قسم کا میں تو ایک موومنٹ دیکھتا ہوں. آئی ڈونٹ سی اے اسٹیٹک سوسائٹی. I see a movement and I see a constant struggle to take over the state, which is the way the state runs. State تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. It's a constant struggle to take it over. Now the question is کہ اس کو یہ دیکھنا کہ اشرافیہ ہے، یا اس کو دیکھنا کہ state میں ہم کیسے انٹرونشن کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ایکولائز کر سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اسٹیٹ تو ایک اینٹی ہے جس کو ہر کوئی ہاتھ مارے گا، ہر کوئی اپنی طرف لے کے جائے گا. کیا کیا جائے، کیسے اس کو چینج کیا جائے، یا نہیں ہو سکتا؟ اچھا، میں تھوڑا سا ندیم صاحب ایک دفعہ پہ کلیئر کر دوں. یقیناً مطلب جو آپ نے سوال اٹھایا بالکل صحیح ہے کہ یہ کلاس انالیسز ہے. کلاس انالیسز نہیں ہے. مطلب وہی بات ہے کہ ساری باتیں یہاں نہیں بیان کی جا سکتی تھیں. مطلب میں نے کہا ہے کہ مطلب مختلف کلاسز میں سے مختلف طرح کے لوگ ہیں جن کا ایک لوزلی نیٹ ایک الائنس ہے بنا ہوا ہے. اور یقیناً جیسا آپ نے کہا بالکل اسٹیٹک نہیں ہے، نہ سوسائٹی اسٹیٹک ہے، نہ یہ کلاسز اسٹیٹک ہیں. چینج ہوتی رہتی ہیں، نئے لوگ انٹر ہوتے رہتے ہیں. آپ نے بیان کیا جیسے پہلے ان کا ججز ہے اتنا کلاؤڈ نہیں تھا، لیکن اب بہت زیادہ کلاؤڈ ہو گیا ہے. مطلب ہر کوئی وہ اسٹیٹ، دیکھیں نا آپ نے خود یہ بات کی، ہر کوئی اسٹیٹ کو قبضے میں لا کے زیادہ سے زیادہ اپنا ہاتھ مارنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنا چاہتا ہے. پلاٹس کا ایشو ہمارے سامنے ہے. میں نے تو دیکھیں اسی لیے میں نے بات کی کہ اسٹیٹ جو ہے اسے مطلب کسی کلاس نے نہیں چلانا ہے.
اسے رولز نے چلانا ہے, لاز نے چلانا ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں, ہاؤ ٹو رول کی بات کر رہا ہوں. میں بالکل کلاس انالیسس نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ بات کی کہ, اور یقیناً ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو مڈل کلاسز ہیں, مطلب ان کی بیچاروں کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم اوپر والی کلاس میں چلے جائیں. کلاس موبلٹی کا جو تصور ہے, مطلب وہ تو وہی کلاس بننا چاہتے ہیں اور سب کو بیہیو بھی کرتے ہیں اسی طرح. اسی لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ اشرافیہ کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہمیں ایٹیٹیوڈس کو دیکھنا پڑے گا, ان کی فلاسفی کو دیکھنا پڑے گا. اچھا, دوسری بات کولونیل والی, مجھے تھوڑا سا اس پہ ہے کہ کولونیل کی ٹرم یوز نہیں کرنی چاہیے اب. مطلب 70-74 سال ہو گئے ہیں, مطلب جو کچھ ہے وہ انڈیجنائز ہو گیا ہے. اسے یوز کیا گیا, نہیں کیا گیا, خود رکھا گیا, نہیں رکھا گیا, کانسپریسی تھی, نہیں تھی, لیکن پریکٹیکلی ہوا یہ ہے اور ہو یہ رہا ہے, اسے یوز کیا جا رہا ہے. چینج کیا جا سکتا ہے, تبھی کیوں چینج نہیں کیا گیا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو پولیٹیشینز ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہیں, وہ رسپانسیبل ہیں. اچھا, آپ نے بات کی سالوشن کی, بالکل میرا فوکس بھی سالوشن پہ ہے. اور یقیناً مطلب سالوشن اس کا کیا ہو سکتا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سالوشن مطلب پولیٹیکل ہے. لیکن یا تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جیسے انکریمنٹلی مطلب ایک قدم آگے بڑھتی ہیں اور اس کے بعد 10 قدم پیچھے چلی جاتی ہیں. مطلب یہ جو میری کتاب ہے سیاسی پارٹیاں اور یا سیاسی بندوبست, اس میں نے ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ایولیوشن کس طرح ہوتا ہے, مطلب اور کیوں نہیں ہو رہا ہے, اور کتنا ہوا اور پھر کیا ہوا. تو یقیناً یہ چیز مطلب چینج تو پولیٹیکل چینج ہی ہونی ہے. یا تو یہ جو پارٹیاں ہیں ان میں سے کسی میں کوئی مطلب ہم ابھی تو نہیں نظر آتا کہ کوئی کچھ کرنے کے قابل ہے. ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے, تمام پارٹیاں جو کچھ کر رہی ہیں, اور وہ یقیناً کیونکہ وہ وہی جو ایک الائنس بنا ہوا ہے ریاستی اشرافیہ کا, کبھی کوئی پارٹی جو اس میں سے تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتی ہے, اتنا زیادہ اس کا کلاؤڈ نہیں رہتا, دوسری پارٹیاں آ جاتی ہیں, ایک نئی پارٹی آ کے انٹر ہو گئی اس میں, اس سرکل آف انفلوئنس میں باہر. تو ہونی تو پولیٹیکل چینج ہے, یہ پارٹیاں یا کوئی نئی پارٹی جو بھی آئے گی, چینج اس طرح ہی آنی ہے, اور کوئی طریقہ میرے خیال میں نہیں ہے. مطلب جو دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں, کوئی ریولیوشن لانے والے, یقیناً مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی تبدیلی لا سکیں گے. وہ بیک فائر ہی کریں گے. ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں, لیکن یقیناً چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح جو مطلب بالکل جو نیچے کی کلاسز ہیں, مطلب اوپر مڈل کلاس سے لے کے نیچے تک آپ چلے جائیں, پچھلے سالوں میں جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ, مطلب یقیناً وہ حالات خراب کرنے کی بات ہے. بہت زیادہ خراب ہیں حالات. کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو آتش فشاں ہے وہ کب اور کیسے پھٹے گا. تو بہتر ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو جو چینلائز کرے اور اچھی مطلب چینجز لائے, اور وہ کانسٹیٹیوشن کا جو رول ہے, رول آف لا جو ہے قائم کرے. مطلب میں ندیم صاحب صرف 2 چھوٹی سی باتیں, مطلب پولیس کے کلچر کو تبدیل کرنے میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ کسی ورلڈ بینک سے ایڈ لینی ہے, کہیں سے لینی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. آج چاہیں تو حکومت کر سکتی ہے, مطلب, لیکن کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. مطلب جی ٹھیک پلیز. کہا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جی مہر زیدی صاحب, مہر زیدی صاحب بولیں گی. جی السلام علیکم. ایک تو یہ بہت کمینڈیبل آپ کا ایفرٹ ہے ندیم اللہ صاحب, اور میں پائٹ کو مبارکباد دیتی ہوں. یہ اس طرح کی آتھرز کو پریزنٹ کرنا اور اس طرح کی ڈیبیٹس کو ڈسکس کرنا, یہ بہت ہی وقت کی ضرورت ہے. خلیل صاحب, میں آپ کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے اردو میں لکھا ہے, کیونکہ اردو میں ہی ضرورت ہے بہت زیادہ آؤٹ ریچ کے لیے. اچھا, میرا کویسچن کچھ ندیم صاحب نے جو سوال پوچھا اور اس پہ جو بحث ہوئی, اس پہ کافی چیزیں تو آپ نے آنسر کر دی. بس میرا یہی تھا, آپ نے کہا نا سوسائٹی تو چل رہی ہے, جو انڈیجینس سوسائٹی, اور پھر جو ہماری ڈفرینٹ جیسے سندھی, پنجابی, بلوچی اور ڈفرینٹ ہمارے کلچرز ہیں, وہ تو اپنی اسٹرینتھ پہ ابھی تک تو سروائیو کر رہے ہیں. لیکن جو یہ ہماری مڈل کلاس طبقے ہیں یہ, اور جو یہ ماڈرن لیونگ ہے, اس سے ظاہر ہے بہت زیادہ ہمیں کنٹراسٹ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں. تو کس طرح, اور ڈیموکریسی ہے ہمارے یہاں سو کالڈ, میں تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہی سوال آپ سے کر رہی ہوں کہ کس طرح لوگ جو ہیں, ہم نے تو پارلیمنٹرینس کو ووٹ دیتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ تک ریچ کرے ہم پارلیمنٹ کے تھرو نا, لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ بھی غیر فعال ہو چکی ہے اور بہت ساری یہ پولیٹیکل ویکنیسز ہیں. تو کس طرح سوسائٹی کے لوگ جو عام شہری ہے وہ اب اپنا کس طرح اپنے پاور کو
कैप्चर करे या इस कोअर्सिव फोर्स को किस तरह स्टेट कैप्चर में अब किस तरह पार्टिसिपेट करे ना, डेमोक्रेसी हमारा एक मीडियम था जिसके थ्रू हम कर सकते थे। जी शुक्रिया। यही सवाल है जो खलील मेरे साहब, मैं ख्याल एक में और हम सवाल ले लूं, फिर I'll come to you, ठीक है? आप नोट जी कर जी लें। जी शाहिद साहब बोलिए। शाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर खलील, बहुत जी शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आपसे बात करना हमेशा एक बड़ा अच्छा तजुर्बा होता है। अच्छा, थैंक यू फॉर द लेक्चर। एक चीज़, मेरा एक सादा सा सवाल है। अगर आप तारीखी पस मंज़र में देखें तो ये ताकतवर गिरोह जो होते हैं, आप इनको अशराफिया कह लें या जो भी कह लें, ये हर दौर में मौजूद रहे हैं। आप रोमी सल्तनत उठा के देखें, बाज़ंतीनी सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया, और ये ताकतवर गिरोह हर वक्त होते हैं। क्या तो इस तारीख मंजर में मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एक ऐसी चीज है कि जिसने इनके जोर को तोड़ा, और माशरा जैसे हम कहते हैं ना कि माशरे में लोग जो है वो थोड़े इवन कील पे आ गए, कि एक ही तरीके से ट्रीट होने लगे, तो वो क्या ऐसी चीज थी? थैंक यू। सलमान शाह साहब। जी शुक्रिया नदीम। आई थिंक कि बड़ा इंटरेस्टिंग आप सेमिनार करा रहे हैं, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। और खलील साहब ने जो पेश किया है एक फ्रेमवर्क, तो मेरा सवाल ये है कि आजकल दुनिया में एक दौड़ लगी हुई है ऑफ नेशंस और कंट्रीज कि कौन सबसे ऊपर जाएगा और कौन सक्सेसफुल होगा, और वो सक्सेस है इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स के किसकी सबसे ज़्यादा कंपेटिटिवनेस होगी, किसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, और कैसे निज़ाम को बनाया जाएगा कि वो बड़ी तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और लोगों की प्रॉस्पेरिटी वगैरह भी हो। अगर आप इसमें देखें कि जर्मनी में, चाइना में डिफरेंट निज़ाम है, लेकिन उनका एक पूरी दौड़ लगी हुई है कि वो ऊपर आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में जो हमारा सिस्टम है, इसमें कोई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ही नहीं है कि हमारा सिस्टम क्या डिलीवर करेगा। तो वो एक नेशनल कंसेंसस ऑन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कैसे आपके निज़ाम में आएगा कि एज अ नेशन क्या हम अचीव कर सकते हैं, और फिर एज इंडिविजुअल्स उनके लिए क्या है इस सारे निज़ाम में। सो राइट नाउ इट सीम्स के हमारे निज़ाम में कोई फोकस नहीं है ऑन ओवरऑल नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एटसेट्रा, और अशराफिया हो या ना हो उनका भी उस पर कोई फोकस नहीं है। तो हाउ डू वी क्रिएट दैट फोकस कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो और फिर उसके मुताबिक आपका ये सारा फ्रेमवर्क बने कि ये कैसे अचीव होगा। थैंक यू। जी खलील साहब, ओवर टू जी यू। अच्छा, मैं पहले जो शाहिद साहब ने बात की है ना उसका जवाब दे दूं। मुझे वो ज़्यादा आसान लग रहा है जवाब उसका, क्योंकि अच्छा बिल्कुल हर दौर में हर जगह एक इस्टेब्लिशमेंट मौजूद होती है, लेकिन जैसे शाहिद साहब आपने खुद भी कहा कि मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट को खुद भी सोच लेना चाहिए इतना कि भाई लोगों को कहाँ तक पुश करना है, कहाँ तक उनकी जेबें खाली करनी है, उनके मयार ज़िंदगी को कहाँ तक नीचे लाना है। तो एक हद रखनी चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए कि भाई क्या होगा मतलब। और वो वही बात है, मतलब पाकिस्तान पे वो जो एक है कि भाई वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है, मतलब उसे आप ज़िबा कर लेना चाहते हैं तो फिर क्या होगा मतलब। सीधी सी बात है, मैंने पहले भी ये बात की है, ऊपर भी जिक्र हो चुका है जो गुफ्तगू थी उसमें, कि लेकिन मेरी अप्रोच नहीं है ये, मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। और ख़ुद जो अशराफिया के लोग हैं, रियासती अशराफिया के लोग हैं, शहबाज शरीफ, दूसरे लोग और बहुत से सियासतदान, ये आप भी देखते हैं उनके बयान छपते रहते हैं, अखबारों में आते रहते हैं कि जी हमें करना चाहिए लोगों के लिए कुछ, नहीं तो इनकलाब आ जाएगा, खूनी इनकलाब आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरी बिल्कुल ये अप्रोच नहीं है कि मैं ये कहूँ कि भाई आप इसलिए तब्दीली ले आएँ कि खूनी इनकलाब आ जाएगा या कुछ हो जाएगा। भाई ये राइट हैं लोगों के, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, एनफोर्स्ड है, वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता? या तो कॉन्स्टिट्यूशन ना हो मुल्क में, ख़त्म कर दें, ठीक है, फिर
ہم کیا کریں گے, ہم ایک کانسٹیٹیوشن کے لیے کوشش کریں گے, اس میں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کوشش کریں گے. ایشو سارا ہے ہی رائٹس کا. دیکھیں نا شاہد صاحب, مطلب امریکہ ہے, یورپ ہے, اور کچھ ملک ہیں, مطلب وہاں پہ اتنا تو کیا نا انہوں نے کہ بھی لوگوں کو ان کے رائٹس دے دیں, انہیں اپنی زندگی گزارنے دیں, اپنے جو کماتے ہیں اس کا بیشتر حصہ ان کے پاس رہنے دیں, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اپنی زندگی میں خوشحالی لائیں, کچھ تو اطمینان حاصل کریں نا. وہ ہمارے یہاں مطلب میں نے اسی لیے کتاب میں لکھا ہے, ہمارے یہاں جو ریاستی اشرافیہ ہے وہ سمجھتی ہے, جو اجلافیہ ہے, جو عام لوگ ہیں, ان کی زندگی وہ ریاستی اشرافیہ کی توسیع ہے, وہ انڈیپینڈنٹ اٹانومس بینگ نہیں ہے, اٹانومس ہیومن بینگس نہیں ہیں. وہ اس لیے موجود ہیں کہ وہ کما کر انہیں دیں, ان کو فالو کریں, ان کے فالوور بنے رہیں وہ مستقل طور پر بس. تو یہ میرے خیال میں یہی جواب میرے ذہن میں آتا ہے اس وقت. اچھا, دوسرا سوال جو سلمان صاحب آپ نے کیا ہے, مجھے یقیناً اس میں کئی چیزیں آپ نے بیان کی, بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب جو آپ نے بات کی کہ مطلب ایک طرح سے جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پراسپیرٹی, دونوں باتیں ہیں آپ نے, وہ کس طرح ان کے بارے میں کوئی فوکس بنایا جائے. تو یہیں سے چلے مجھے یاد آ گیا کہ ایک اور میری جو مطلب نئی آنے والی کتاب ہے, تقریباً اس کا فرسٹ ڈرافٹ مکمل ہو گیا ہے, ابھی میں نے اسے مکمل کرنا ہے, وہ ہے دانشور اشرافیہ, تانا بانا, اجارہ, کردار. مطلب قومی قسم کے جو مقاصد ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, کوئی ویژن ہے, مطلب اسے یقیناً پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی ہیں, لیکن یقیناً مطلب انٹلیکچوئلس کا کام ہے یہ چیزیں بنانا, ان چیزوں پہ بات کرنا. لیکن ہمارے یہاں انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ ان کا فوکس نہیں آ سکا کسی بھی چیز پر, بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ جو انٹلیکچوئلزم رہا ہے اس کی کوالٹی بہت ہی ڈاؤن رہی ہے. اور بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو کون لوگ انٹلیکچوئلز ہیں جو اخباروں میں لکھتے ہیں, جو ٹی وی پہ آ کر ٹاک شوز کرتے ہیں, اس سے پہلے جو کتابیں کچھ چھپا کرتی تھیں. لیکن یقیناً پہلے فوکس زیادہ, پہلے ایک طرح سے ایمفیسس زیادہ اخبارات پہ ہوتا تھا, کیونکہ وہ چھپنے کی جگہ تھے, ڈسیمینیشن کی جگہ تھے نئے آئیڈیاز کے. اب وہ ٹی وی زیادہ بن گیا ہے, مطلب اگرچہ اخبارات بھی موجود ہیں, ابھی سوشل میڈیا آ گیا ہے, وہ بن گیا ہے مطلب. تو ایک تو یہ کام ان کا تھا کہ وہ کریں, دانشور اشراف. لیکن یہیں پہ سمجھیں ہوا یہ کہ وہ دانشور جو تھے, کیونکہ سوسائٹی میں شروع سے جو ایک اشرافیہ تھی اور پھر ریاستی اشرافیہ بنی, جو اس نے مطلب جو وسائل تھے ان کو قبضے میں کرنے کی کوشش کی, تو جو دانشور تھے ان میں بھی ایک دانشور اشرافیہ پیدا ہوئی, اور جو آئیڈیاز کی ڈسیمینیشن کے سورسز تھے, آؤٹلیٹس تھے, وہاں پہ انہوں نے قبضہ جما لیا. میں بہت سے میرے پاس بالکل ایویڈنس موجود ہیں, میرا اپنے مطلب انکاؤنٹرز ہیں ان کے ساتھ, انٹریکشن ہے ان کے ساتھ, کس طرح میری چیزیں جو تھیں مطلب کیوں اخباروں میں نہیں چھپ سکیں, کتابوں پہ ریویو نہیں ہو سکا. مطلب پہلی دفعہ میں نے بتایا جیسے کہ SDPI نے اس کتاب کو پہ تقریب رکھی تھی, اور اس کے بعد آج سمجھیں تقریباً 9 سال گزرنے کے بعد, 9-10 سال گزرنے کے بعد ندیم صاحب نے اس پہ بات کی ہے. اسی طرح میں صرف اپنی بات نہیں کروں, میرا ذاتی ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ جو آئیڈیاز تھے وہ کریٹ نہیں ہوئے, ان آئیڈیاز کا کانٹیسٹ نہیں ہوا, ان پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی, اور سیدھی سی بات ہے انٹلیکچولی ہم بہت پیچھے رہ گئے. پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ تو سیدھی سی بات ہے, مطلب ریاستی اشرافیہ بننے میں انہیں دیر نہیں لگی, اور انہوں نے صرف اور صرف وہ فیفڈمز بنا لی اپنی, اپنی کنگڈمز بنا لی پولیٹیکل پارٹیز کو. وہ اپنی فیملیز کے جو مفادات ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے پارٹیوں کو یوز کیا, بلکہ وہ پارٹیاں ایک طرح سے ایگزسٹ اسی طرح کرتی ہیں, اور انسٹیٹیوشن نہیں بن سکیں وہ پارٹیاں. اگر وہ پارٹیاں انسٹیٹیوشنز بنتی تو یقیناً اس میں انٹلیکچوئل لوگ بھی آتے, اور یقیناً یہ نیشنل آبجیکٹیو جو ہیں بن سکتے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ بظاہر تو نہیں نظر آتا کہ یہ چیز کیسے ہوگی, لیکن ایک وہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیسے ہونا چاہیے, کس طرح ہو سکتا ہے. تو نظر یہی آتا ہے کہ یا تو کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی ہو جو آ کے یہ ساری باتیں کرے, وہ نیشنل آبجیکٹیوز طے کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی طے کرے کہ بھئی لوگوں میں پراسپیرٹی کس طرح آئے گی. تو سیدھی سی بات ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پراسپیرٹی لوگ اپنی زندگی میں خود لاتے ہیں, کوئی اور تو نہیں لائے گا. وہ لانے دینا چاہیے اسٹیٹ کو انہیں, مطلب جس طرح وہ ڈایوجینیس دا سینک تھا, گریک فلاسفر, تو وہ بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا سردیوں میں, تو سکندر کا گزر ہوا وہاں سے, تو سکندر رک گیا, اور اس سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ کیا چاہتے ہو. اس نے کہا کچھ نہیں چاہتا ہوں, تم ہٹو اور دھوپ آنے دو مجھ پر بس. لوگ ریاست جو ہے اپنا جو سایہ ہے, جو ایک طرح سے
ग्रहण है, एक्लिप्स है, उसको दूर करें लोगों की ज़िंदगियों पे से, उन्हें अपना टैलेंट यूज़ करने दें, दौलत पैदा करने दें, और इसी तरह उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। मतलब अच्छा, तीसरा जो सवाल था वो उनका महज अली साहिबा का था, मैं उसका भी जवाब दे दूँ, वो भी सॉल्यूशन से ही मुताल्लिक था। और उसमें भी बात मैं वही बात करूँगा कि बिल्कुल सामने अंधेरा नज़र आता है। जितनी पार्टियां मौजूद हैं, जो इंटेलेक्चुअल सीन, पॉलिटिकल सीन पाकिस्तान का सामने है उसमें नहीं नज़र आता कि क्या होगा, कैसे होगा। सिर्फ हम यही, इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि फिर तो यही समझ आता है कि नई पॉलिटिकल पार्टी होगी कोई, कैसे होगी, वो कैसे करेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल और यहाँ पे कर दूँ कि मतलब इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी, 35 साल वो हुकूमत रही, 35 साल हुकूमत थी। और वहाँ पे मतलब मैं भी सोचता था, और जब वहाँ पे वो चीज़ें शुरू हुई थी, जब मतलब इराक ने कुवैत पे कब्जा किया कि भाई ये इराक में 35 साल हो गए, एक हुकूमत चेंज नहीं हुई, कैसे होगा, किस तरह होगा। सोचे वैसे ही कभी कभी ख्याल आता था, पाकिस्तान के बारे में भी ख्याल आता है ऐसा। लेकिन यकीनन क्या हुआ वहाँ पे, मेरा ख्याल शायद जिससे वो मार्क्सिस्ट एनालिसिस जो होता है कि इंटरनल कंट्राडिक्शन कोई नहीं थी, कंट्राडिक्शन तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इंटरनली किसी को मजबूत ही नहीं होने देते थे। पाकिस्तान में भी यही सूरत है। लेकिन यकीनन फिर बाहर से कोई चीज़ आएगी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर था जो आके उस मुल्क के हालात को तब्दील करेगा। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन पॉजिटिवली यही सोचा जा सकता है कि भाई जो लोग इस सवाल पे गौर कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे सही किया जाए चीज़ों को, तो उन्हें एक नई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू जी। जलील साहब, जी लास्ट सर। क्वेश्चन। सर मैं खलील साहब सिर्फ एक सवाल कि देखिए, अशराफिया, मेरा ख्याल ये है कि अशराफिया ऑर्गेनिकली तो नहीं बनती ना, या खुद ये जो अशराफिया बनते हैं ये मतलब खुद कोशिश करके बनते हैं, और ये इसलिए कोशिश करके बनते हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये रूल्स बना सकें, रेगुलेशंस अपनी मर्जी के ला सकें, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी के ला सकें। आपने कहा कि अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशंस पे अमल करना शुरू हो जाएं तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा ये ख्याल है कि मतलब अगर हम इन सब चीज़ों के होते हुए भी, वो जो आप कह रहे हैं कि इनकलाब के बगैर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऑर्गेनिकली क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? मतलब कि अगर आपके उस थीसिस पे हम चलें कि यार रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जिन्होंने ये अशराफिया ने बनाए हैं, तो उस पर चलते हुए ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे नदीम साहब बात कर रहे थे कि हर इदारे में एक अशराफिया मौजूद है, कि आप मस्जिद और खानकाह से उठा लें, वहाँ पे जितना बड़ा अशराफिया मौजूद है उस मस्जिद में या खानकाह में, वो और आप पार्लियामेंट तक चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मतलब ये हर जगह पे ये अब ना ये चीज़ ये मौजूद है। तो क्या ये सब कुछ ऑर्गेनिकली ठीक हो जाएगा? मुझे तो लगता है जब तक एक अच्छा किस्म का इनकलाब नहीं आएगा तब तक ये मसला सेट होने वाला नहीं है। दिस इज फ्रॉम माय साइड। अच्छा चले, मतलब मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इनकलाब आ जाए, देख लेते हैं, मतलब लेकिन कैसे आएगा इनकलाब? अगर हुआ भी तो यहाँ कुछ स्पॉन्टेनियसली कोई चीज़ होगी, और वो स्पॉन्टेनियस चीज़ें आपको पता है उन्हें मतलब दबाना, उन्हें ख़त्म करना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से ख़त्म कर दिया जाएगा। उसे किया जाता रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों, मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान के छोटी छोटी सी चीज़ें होती रही हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हैं, स्पॉन्टेनियस रेबेलियंस हैं, मतलब वो आते रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह होगा। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि अगर हम मतलब वो रूल्स और लॉज की जो बात मैंने की उसको हम कर लेंगे तो क्या मतलब तमाम चीज़ें हर जगह दुरुस्त हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। बहुत खराबी है, बहुत ज़्यादा खराबी है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। लेकिन एक चीज़ पे मैं यकीन करता हूँ कि मतलब रूल्स और लाज बिल्कुल बने हैं, अच्छे रूल्स और लाज भी बने हैं, और हैरानी होती है कि इन्हीं सियासतदानों ने बनाए हैं। और एक चीज़ में और, ये थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ है पॉलिटिशियंस के बारे में, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, पार्लियामान बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। नहीं तो पहले, अभी चंद साल पहले तक जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी, मैं उनकी जो प्रोसीडिंग अखबारों में रिपोर्ट होती थी पढ़ा करता था, और बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी, बड़ी हैरानी होती थी। देखें, कोई मतलब टेक्नोक्रेट एक्सपर्ट पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को समझने के लिए, कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज़ है। और ये जो MPM जिन्हें हम कहते हैं कि अनपढ़ है, नहीं भाई, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हों, सबको पता होता है, हर चीज़ का पता होता है। और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ में आप देखें बैठ के बात करते थे, बड़ी हैरानी होती है। आप देखें वो जो हमारे क्या, वो तो अभी 18th अमेंडमेंट हुई है ना, मतलब जिन्हें हम क्या समझते हैं, जिन पॉलिटिशियंस को, उन्हीं ने की है ना, मतलब सारी पार्टियों ने मिलकर ही वो 18th अमेंडमेंट बनाई है ना। और जो इतनी बड़ी अब रास्ते की रुकावट बनी हुई है लोगों के। अच्छा, फिर दूसरी वो जो एक थी, अगरचे इस पर अमल नहीं किया जा रहा, मतलब वो जो है एक जो प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी जो बनी है, नदीम साहब क्या नाम है पूरा, मेरे जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त, पेपरा जो है एक, क्या कहते हैं उसे, हाँ जी, वो जो बनी हुई, देखें ना, मतलब ये चीज़ें अच्छी हैं ना, ये रूल्स एंड लॉज ही हैं, बनते हैं, लेकिन फिर उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है।
لوگ یقیناً مختلف جگہوں پہ بیٹھیں. اور ایک چیز میں چلیں یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے جس پہ شاید اگر کوئی بات میں سوال نہیں ہے تو مطلب ہر سوسائٹی کی مطلب جو تاریخ ہے اس میں مومنٹس آتے ہیں, ہسٹوریکل مومنٹس ہوتے ہیں جب لوگوں کی اکثریت تبدیلی کے لیے تیار ہوتی ہے, اور یقیناً اس وقت سوسائٹی بھی تبدیل ہو جائے گی. ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے یا ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے اس وقت. مثلاً میں اسے اس طرح کہتا ہوں کہ مطلب ذوالفقار علی بھٹو پہ کتنا ٹرسٹ کیا ہے لوگوں نے, لیکن اس ٹرسٹ کا نتیجہ, اس ٹرسٹ کا صلہ لوگوں کو کیا ملا؟ وہ مومنٹ تھا کہ جب تبدیلی لائی جا سکتی تھی, سوسائٹی کو بالکل ایک نئی ڈائریکشن کی طرف لے جایا جا سکتا تھا. مثلاً جو سلمان صاحب نے بھی جو بات کی تھی نیشنل آبجیکٹیوز کی, وہ نیشنل آبجیکٹیوز بھی مقرر کیے جا سکتے تھے اور لوگ قبول کرتے ان کو, اور لوگوں کو پراسپیرٹی کی طرف بھی لایا جا سکتا تھا. لیکن یقیناً مطلب وہ بنیاد ہی غلط تھی شروع سے, جو نیشنلائزیشن کر دی گئی, تباہی پھیر دی گئی ہر چیز کی. اچھا, دوسرا ہسٹوریکل موومنٹ جو ہے مطلب جب لوگوں نے بے نظیر بھٹو پہ ٹرسٹ کیا ہے, لیکن وہی بات کہ کیا نتیجہ نکلا, کیا صلہ ملا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سب کے سب پاور پالیٹکس میں چلے گئے, مطلب فاشسٹ بن گئے ایک طرح سے. اور تیسرا ٹرسٹ جو ہے پھر میں کہوں گا کہ مطلب نواز شریف پہ لوگوں نے کیا. ابھی تک شاید وہ ٹرسٹ موجود ہے کسی حد تک, لیکن جو ٹرسٹ تھا اس کے حوالے سے یا اس معیار تک وہ تبدیلی نہیں آئی, اس اسکیل کی تبدیلی نہیں آئی جتنا ٹرسٹ تھا. اور ایک اور موقع تھا بہت ہسٹوریکل مطلب مومنٹ تھا وہ تبدیلی کے لیے, مطلب وہ تھا جس دن مطلب آپ اختلاف کریں گے مجھ سے, لیکن بہرحال میری اپنی ریزنز ہے, میرا ویو ہے. مطلب وہ تھا کہ جب 16 مارچ تھی یا 15 مارچ تھی, جب چیف جسٹس کو بحال کیا گیا تھا. بہت بڑا مومنٹ تھا. کوئی پارٹی ہوتی تو تبدیلی لا سکتی تھی, لائی, اور اچھی تبدیلی کی طرف چلا جا سکتا تھا, لیکن نہیں کیا گیا. اور اب پھر ایک ٹرسٹ ہے جس کو پہلے دن سے ہی مطلب بٹرے کیا گیا. تو یہ بڑے ہی مطلب میں انہیں کہتا ہوں 4 گریٹ بٹریلز ان پاکستان. لوگ تو ٹرسٹ نہیں کرتے پالیٹیشینز پہ, اب پریگمیٹک ہیں وہ, ٹھیک ہے نکلیں گے ووٹ دے دیں گے, لیکن وہ ٹرسٹ نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. اور بالکل صحیح ہے ان کا کرنا, مطلب وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو ان کی بالکل یہ ایکٹ ان کا بالکل بجا ہے. جی ندیم صاحب. جی بہت شکریہ خلیل صاحب, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک وی ہیڈ اے ونڈرفل ڈسکشن. دیکھیے ٹو کنکلوڈ آئی وڈ سے جسٹ ون تھنگ کہ جی کوائٹ فرینکلی یہ ایلیٹ کیپچر تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہسٹوریکلی ٹروتھ ہے, اینڈ دس ول آلویز بی دا کیس. ہیومن بینگس آر مینٹ ٹو لیو ان ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹیز. بات رہ جاتی ہے ایلیٹ کیپچر ملک کے فیور میں ہے کہ نہیں, وہ بات علیحدہ بات ہے. میں لیڈ کیپچر جو ہے بہت سخت ہے. برطانیہ میں دیکھیں پورا ویسٹ منسٹر ابھی تک کوئین کے پاس ہے, ڈیوک کے پاس ہے, تو لیڈ کیپچر تو ہر جگہ ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں ریفارم موومنٹس کر کے اپنے آپ کو چینج کرتے رہے. سوسائٹی ایک ڈائنامک مجسمہ ہوتی ہے, اٹ کیپس چینجنگ, اٹ چینجز آل دا ٹائم, 24 hours a day it changes. Now the question is how do you make change? ہماری سوسائٹی میں تو پہلی چیز نہ کانشیسنیس ہے نہ انٹلیکٹ ہے. جو میں لکھتا رہتا ہوں, آپ کو نہیں پسند آیا بٹ میں لکھتا رہتا ہوں کہ بھائی ایک کانشیسنیس ہونی چاہیے, ایک ڈائنامک چینج ہونی چاہیے, نیٹ ورکس آف چینج ہونے چاہیے, ایک آئیڈیا ہونا چاہیے. پہلے تو آئیڈیا ہی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, ہم باہر سے آئیڈیاز لیتے ہیں. آپ نے پیپرا ورلڈ بینک نے بنایا تھا, ہم نے تو نہیں بنایا. اسی طرح ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ورلڈ بینک نے بنائی, ہم نے تو نہیں بنائی. اسی طرح نیپرا رول وہ یو ایس ایڈ نے بنائی. ہم تو اپنی لاز بھی نہیں خود لکھتے. بار بار میں یہ کہہ کے تنگ آ گیا ہوں, ہمیں آزادی ملی ہے صرف جھنڈا لہرانے کے لیے. ہم چیزیں بھی کر سکتے ہیں پر ہمیں اتنی عقل ہی نہیں ہے, ہمارا انٹلیکٹ ہی نہیں ابھی ڈیولپ ہوا. رائٹس جو بات کرتے ہیں, رائٹس تو ہمیں باہر سے ملتے ہیں, ہمیں تو احساس بھی نہیں رائٹس کا. ہمیں ابھی تک, اگلے دن میں ایک دیکھنے گیا تھا, کوئی کچھ دیر پہلے میں ایک دیکھنے کا کوئی میوزک شو ہو رہا تھا, تو جو وہ ایک پیرنی تھی اور اس کے مرید تھے. تو مرید نے, وہ بڑا اچھا ڈھول والا تھا, اس نے ڈھول بجاتے ہوئے کہا اے سید نے میں تینا دی پیرا دی میل. تو ہمارا تو یہ اس کی کانشیسنیس یہ تھی, ناٹ دیٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو پٹ اٹ آن, اس کی کانشیسنیس یہ تھی کہ میں سیدوں کی پیروں کی میل. تو ہمارے کلچر میں یہ چیزیں, ہمارے کلچر میں بھی فریڈم آف رائٹس اور وہ چیزیں آئی نہیں ہیں. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. جو ایسی سو مینی ویمن ویئرنگ حجاب کانشیسلی اپنی مرضی سے بچیاں وغیرہ. تو کوائٹ فرینکلی وہ جو سوسائٹی میں ایک ایولیوشن آتی ہے آف تھاٹ اینڈ کلچر, وہ ہمارے یہاں آئی نہیں ہے. ہمارے یہاں ابھی تک جو منسٹر آ جائے کمرے میں تو ٹھاں کر کے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کے مطلب والنٹیرلی, یہ نہیں کہ ان کو کوئی کچھ کہتا ہے.
تو کچھ کلچرل چینج کی بھی ضرورت ہے. بٹ بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے نا خلیل صاحب, جس پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں, دس از وائی وی آر ڈوئنگ دی ویبینارز, کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ لوگوں کے آئیڈیاز کیا, ہمیں پتہ تو چلے ویئر آر دی انٹلیکٹس. تو خلیل صاحب آپ کو یہیں سے پتہ چل جائے گا. ہمارے لوگ تو اٹینڈ بھی نہیں کرنا چاہتے ایسی چیزیں, ہمارے لوگ تو پڑھنا بھی نہیں چاہتے. تو ہم کیا اشرافیہ کے گالند ہیں؟ ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ تو بالکل فارغ ہے بیچارے. ہمارے یونیورسٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو یونیورسٹی کے گھر قابو کر کے بیٹھے ہیں, ان کو اور کوئی شوق نہیں, ان کو گریڈ چاہیے, گھر قابو کرنے ہیں, انہوں نے دبا کے پیپرز جلدی پبلش کرنے ہیں اور گزارا کر لیں. تو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے آف کاننگ ایچ ادر, اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا آف واٹ اے ڈیبیٹ از, وی ہیو نو آئیڈیا آف واٹ ٹو ڈو. تو کوائٹ فرینکلی ہماری سوسائٹی کی ایوولوشن بہت چاہیے. وی وانٹ دس کائنڈ آف اے سوسائٹی. جب بھی آپ جو کچھ کر لیں, اگر ہم ڈیموکریسی کے لیے ووٹ کریں گے تو ہماری ڈیموکریسی یہی آئے گی کہ سید نو ووٹ دیو جی, چودھری نو ووٹ دیو جی, چودھری سید ساڈے وہ نے. تو we really have to begin to think about it carefully. But thank you very much. We at PAID, all we want to do is expand the debate, and we hope to involve the intellectuals of Pakistan. But intellectuals में भी अशराफियाँ हैं. कुछ हैं जो डोनर से पैसे लेते हैं, वो अशराफिया बने. दानिश्वर अशराफिया, दानिश और अशराफिया वो हैं जो डोनर्स के साथ लगे हुए हैं, जिनको डोनर्स ने पैसे दिए हुए हैं. तो वहाँ भी एक किस्म की करप्शन है कि वो जनाब सिर्फ डोनर से पैसे लेके अशराफिया बने हुए हैं, बट उनका काम कोई नहीं है. दूसरी तरफ भी है कि सरकारी अशराफियाँ हैं, बट हमारे पास जेन्युइन अशराफिया कोई नहीं है, हमारे पास जेन्युइन कल्चर कोई नहीं, सुनने का, बोलने का. आपने जितने नाम लिए उनसे पूछे, वो यहाँ पे नहीं है. मैं जब शिकागो में था, खलील साहब को बता के थक गया हूँ, LSE में था, बता के थक गया हूँ कि जो दानिश्वर थे वो कभी सेमिनार वेबिनार मिस नहीं करते थे, नोबेल प्राइज में बैठ के सुनते थे, बिकॉज उनको शौक था. एक चीज़ का शौक होता है, हमारे यहाँ लोगों को शौक नहीं, हमारे लोगों को सिर्फ वो चौधरी बनने का शौक है. तो ये हमारा कल्चर और सोसाइटी कल्चर से दूर नहीं भागती. तो हमें एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए बिफोर एनीथिंग हैपेंस. बट माय फोरकास्ट इज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून. इफ वी गो एनीवेयर वी आर गोइंग द इस्लामिक डायरेक्शन. वहाँ उन लोगों के पास आइडियाज हैं, उन लोगों के पास थॉट है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्ट है. हमारे यहाँ ऑर्गेनिक इंटेलेक्ट नहीं, वी आर ऑल सॉर्ट ऑफ कॉपीइंग द वेस्ट. उनके यहाँ ऑर्गेनिक इंटेलेक्ट है, चाहे जैसा मर्जी हो, एग्री और डिसएग्री, बैड और गुड. They are the guys who will capture Pakistan because we lack the discipline, we lack the courage, we lack the ability to argue, debate and understand. अगर आप जो बात करते हैं 19th century की constitutionalism की आप बात करें, आप देखें कितने polemics starting off from bloody Montaigne to whatever, all the way polemics है, 1000 polemics है. Throughout the 19th century polemics होते हैं कि society को कैसे shape करना है, क्या करना है, democracy को कैसे tweak करना है. democracy रोम से लेके आज तक polemics हो रहे हैं. हमारे तो पोलेमिक ही कोई नहीं. हम तो कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है एक दफा 5 साल में वोट करो और वही लोगों को वापस ले. हमने तो ये भी नहीं सोचा वोट हम किस लिए कर रहे हैं, हमने तो ये भी नहीं सोचा कॉन्स्टिट्यूशन क्या. गोरे ने कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व किया ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years. अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया उसके बाद फेडरलिस्ट पेपर्स लिखे और बड़े तफसील से बयान किए और बड़ी तफसील से उनकी डिबेट्स हुई, बड़ी अच्छी डिबेट्स हुई. उनकी डिबेट्स हुई बिटवीन दोज इंटेलेक्चुअल जायंट्स. फलसफे की बात करें वो फिलोसफर्स थे. हमारे तो बेचारे पिग्मीज बेचारे क्या करेंगे. तो हमें तो बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है. आई थिंक कई दफा लोग, ये मैं अभी बहस कर रहा था, we take it too easy. कभी आदमी को ब्लेम करता है, कभी उसको ब्लेम करता है. No, we really have to take a deep look at our culture. Why don't we have communities of change? Why don't we have people of ideas? Why don't we have people of thought? वो क्यों नहीं हमारे पास. कोई एक आधा निकलता है उसको हम क्यों जलील कर देते हैं. ये बड़े deep thoughts and I have no solutions, but these are good questions to ask. Thank you very much, ladies and gentlemen. We'll do this again soon, inshallah. Thank you, Khalid Sahab. Thank you very much for your effort. Thank you. Khuda Hafiz.